बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और साइम, मैचेस को कितना फॉलो कर रहे हैं? भाई मैचेस को फॉलो कर रहे हैं और आज की रिसेंट जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स रोनाल्डो हैज रिटायर्ड फ्रॉम फीफा। और रोनाल्डो फैंस रो रहे। मैं सुबह उठ के मैंने स्टोरी स्नैप्स देखी, हर बंदा अश्कबार है। जाहिर है वी ऑल ग्रू अप वाचिंग रोनाल्डो। इवन स्टार्स, सेलिब्रिटीज, उनको हम देख रहे हैं कि वो अपने गम का इजहार कर रहे हैं, प्रॉपर गम का इजहार कर रहे हैं। और स्टोरी आप सोशल मीडिया देख लें, आप लोगों के व्हाट्सएप स्टेटसेस देख लें, भाई रोनाल्डो के फैंस बहुत जो है वो एक आंख रो रहे हैं और इस गम का इजहार कर रहे हैं कि रोनाल्डो एक लंबे अरसे के बाद रिटायर हो चुके हैं फीफा से। और ये हम सबको पता था कि रोनाल्डो और मेसी का ये लास्ट फीफा वर्ल्ड कप होगा, तो लेकिन मुझे नहीं पता। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि लोगों ने फुटबॉल देखना, एक पूरी जनरेशन थी जिसने फुटबॉल देखना ही शुरू रोनाल्डो की वजह से किया था। अच्छा, अब जो एक नया फैक्टर आ गया है कि लोग इतनी एज उनकी बढ़ जाती है लेकिन दिखते वो यंग हैं, तो बिकॉज यू नो अब लोग बड़ा ख्याल रखते हैं। फिटनेस की बात हो गई, डाइट की हो गई, तो क्या रोनाल्डो जो है वो थोड़ा और नहीं खेल सकते थे? है ना वैसे, लेकिन आपको पता है कि बड़ा तवील करियर था उनका और क्या ज़बरदस्त फिटनेस थी। और वही बात है ना कि पूरी जनरेशन जो थी वो उनको देखते देखते बड़ी हुई और उनकी वजह से फुटबॉल का शौक भी हुआ। लेकिन बहुत सी स्टोरीज हैं फीफा के हवाले से भी, राउंड अप देंगे आपको आगे जाके। फीफा पे हम खुलकर बात करेंगे, रोनाल्डो पे और नेमार पे और ऐसे ऐसे जो प्लेयर्स हैं जो अब रिटायर हो गए, जिनका ये आखिरी वर्ल्ड कप है, उनके बारे में बिल्कुल बात करेंगे। और ज़ाहिर है उन्हीं की वजह से फुटबॉल दुनिया भर में इतना फेमस हुआ। ये वो प्लेयर्स हैं, तो ये सिर्फ अपने कहते हैं ना अपनी टीम के स्टार, अपने मुल्क के स्टार नहीं, पूरी दुनिया के स्टार हैं। आगे बढ़ते हैं और जो स्टोरी हमने बिल्कुल जी बड़ी अहम स्टोरी है और वो है बिटवीन पैलेस्टाइन एंड इसराइल। आपको पता है कि एक बोर्ड ऑफ पीस बना था जिसके अंदर बहुत टेक्निकलिटीज़ थी। उसमें मेन पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि बोर्ड ऑफ पीस बनेगा, उसके अंदर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनेगी और फिर जो गाज़ा की इक्तिसादी माशरती बहाली का काम है, जो डेवलपमेंट का काम है, वो इत्तेहादी जो बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जो लोग होंगे वो उसमें हेल्प आउट करेंगे। फिर एक पीस फोर्स बनेगी, एक आर्म फोर्स आर्मी वहाँ पे कायम होगी और हमास डिसार्म होगा। तो जनाब उस हवाले से आपको बता दें कि हमास का गाज़ा में अपनी हुकूमत ख़त्म करने इख्तियारात टेक्नोक्रेट कमेटी के सपोर्ट करने का ऐलान। गाज़ा हुकूमत में मोहम्मद अल-फारा समेत हमास की पूरी क़यादत ने इस्तीफ़ा दे दिया है। हुकूमती मीडिया ऑफिस के डायरेक्टर ने यह बताया कि इक़्तिदार सदर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की हिमायत याफ्ता फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले किया जाएगा और जब तक कमेटी जिम्मेदारियां नहीं संभाल लेती हमास का मौजूदा ढांचा निगरान के तौर पर काम करता रहेगा। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमास ने जो अपनी हुकूमत ख़त्म कर दी है और इख्तियारात जो टेक्नोक्रेट कमेटी है उसको दे दिए हैं, ये बड़ा एक बड़ा पेचीदा मामला था। और शुरू में जब इसे इनिशिएट किया गया था तो सब ये कह रहे थे कि हमास सब कुछ कर लेगा, हमास ये काम नहीं करेगा। लेकिन फॉर द पीस, फॉर द सेक ऑफ पैलेस्टीनियंस, फॉर द पीस ऑफ द रीजन, हमास ने ये स्टेप बैक ये भी पीछे ले लिया है, हम देख रहे हैं। और अब टाइम है उन कंट्रीज़ का जिन्होंने जो इस कहते हैं ना बोर्ड का हिस्सा है, ख़ास तौर पे वो बड़े ममालिक जिनमें अमेरिका खुद शामिल है, जिसमें कतर शामिल है, जिसमें दीगर ममालिक शामिल है, कि उनको आगे बढ़ के वहाँ पर रिकन्स्ट्रक्शन करनी चाहिए, आबाद करनी चाहिए। जो नुकसान हुआ है गाज़ा में, हमने देखा है कि तमाम की तमाम इमारतें, घर सब तबाह बर्बाद हो गया। वो एक बिल्कुल ही एक जंग ज़दा वहाँ पर सूरत हाल है, बिकॉज वहाँ पे जंग हुई। तो अब उन लोगों को दोबारा आबाद करना, उनको हर तरह की हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करना, स्कूल प्रोवाइड करना, उनको खुराक, सबसे बेसिक जो बुनियादी नीड है इंसान की, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, अब ये उनका काम है। लेकिन यहाँ पे सबको चौकन्ना रहना पड़ेगा एक बार फिर से। जो स्पॉयलर है जिसका नाम इसराइल है, वो कभी नहीं चाहेगा कि गाज़ा फिर से आबाद हो। तो हो सकता है कि वो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ करने मैं कहूँगा स्पॉयलर से आगे बढ़कर हमें एक टर्म और यूज़ करनी चाहिए, शैतान। तो जो शैतान है उसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी हमें, सेटन याहू के ऊपर, क्योंकि जब अमन की बात होती है तो अमन को, पीस को सबताज करने के लिए इसराइल और इटसेल्फ नेतन याहू वहाँ पर मौजूद होते हैं। अब जबकि हमास डिसआर्म हो गया है तो ये जो शैतानी दिमाग है ना, उसके लिए कि बड़ी नेतन्याहू के लिए एक बड़ी कोई अचीवमेंट होगी कि हमास डिसआर्म हो गया है, वो खुल के कार्रवाइयाँ खुदा ना खास्ता कर सकता है। लेकिन ऐसे में हमने उसके शैतानी दिमाग के ऊपर नज़र रखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेतन्याहू के ऊपर भी और इसराइल के ऊपर भी, क्योंकि अगर अब हमास की तरफ से कोई रिटेलिएशन नहीं होगी तो फिर इसराइल की जानिब से भी किसी किस्म के हमले नहीं होने चाहिए, क्योंकि अब देयर इज नोबडी टू प्रोटेक्ट ना। अब वहाँ पर कोई रिटेलिएट करने के लिए बचा नहीं, कोई डिफेंड करने के लिए बचा नहीं है। अच्छा, आपको ईरान से भी हम अपडेट दे दें तो ईरान के शहीद
सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की दूसरी नमाज जनाजा कुम में अदा कर दी गई है। और पहले ही हमने देखा पूरा एक मरहला तेहरान से तय होता हुआ फिर अभी दूसरे शहर गया है। ईरान के सदर, आर्मी चीफ और कमांडर कुद्स फोर्स ने खामनाई के कत्ल का बदला लेने का ऐलान कर दिया। और तेहरान में नमाज जनाजा के बाद सदर पेज़ेश्कियान ने कहा कि वो वादा करते हैं खामनाई के रास्ते पर चलेंगे। नायब सदर हैं रज़ा आरिफ, उन्होंने कहा खामनाई के बतौर रहबर मौज़म तमाम अहकामात पर पूरी क़ुव्वत से अमल कराएंगे। आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी का कहना है शहीद सुप्रीम लीडर के कातिलों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार हैं बाकिर कालिबाफ, वो ये कहते हैं कि खामनाई की हिदायत के मुताबिक मज़ामती जो ब्लॉक है उसकी हिमायत जारी रखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है। और साथ ही उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो मिज़ाइलों समेत दीगर ज़राए से भी मदद करेंगे, यानी कि वो जो ब्लॉक है मज़ामती, चाहे वो लेबनान के हवाले से बात कर लें या दीगर हवाले से बात कर लें, उसकी हिमायत ईरान जारी रखेगा। अच्छा, इस दौरान जबकि हम देख रहे हैं कि आयतुल्लाह खामनाई का साहब का जो पूरा फ्यूनरल था, इसकी सारी तमाम मामला चल रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने माज़रत के साथ एक इंतहाई घटिया बात की और एक घटिया ट्वीट की। शायद उनको अंदाज़ा नहीं होता कि सेंटिमेंट्स क्या हैं, बाहर ऑप्टिक्स क्या चल रहे हैं। बहुत ही नामुनासिब किस्म की उन्होंने ट्वीट की, जिसमें एक तो उन्होंने बात यहाँ से शुरू की कि मुझे पता, एक तो उनको कहते हैं मुझे पता नहीं था कि ईरानियन अवाम जो हैं, वो जो सारे लोग हैं, मुझे तो लगा था कि वो अगेंस्ट हैं ईरानियन गवर्नमेंट के, लेकिन वो तो जिस तरह से बाहर निकले, जो जब गफीर था, वो तो रो रहे हैं अपने सुप्रीम लीडर के लिए। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं अगर चाहता तो मैं जनाजे की तकरीबात के ऊपर हमला करके सबको उड़ा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। आप सोचें कि इतना एक्सट्रीमिस्ट दिमाग है आपका। और फिर देन अगेन डोनाल्ड ट्रंप कोई इंडिविजुअल, कोई मामूली इंसान नहीं है, वो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैं। He talked like a mass murderer, to be honest. कोई गुंडा की तरह बात करते हैं, या वो पता नहीं उनको सही सेंस नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है, अवाम के क्या तासुरात हैं, क्या जज्बात हैं। उन तक ये ऑप्टिक्स, ये मनाजिर अगर हम देख पा रहे हैं तो ट्रंप तक ये नहीं पहुंच पा रहे। लोग रो रहे हैं, लोग रिक्कत आमेज मनाजिर हैं, लोग अफसोस में। पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए उन्होंने अल्फाज अदा किए हैं। बहरहाल ईरान के जो सुप्रीम लीडर है मुश्तबा खामनाई के ससुर डॉक्टर गुलाम अली हद्दाद आदिल की अरबाई न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। उन्होंने शहीद रहबर के लिए ताज़ियत पर करने पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान हुकूमत ने कोशिश की है कि ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करे। और ईरान के बारे में उन्होंने कहा जबकि ईरान कभी भी अमरीकियों पर एतमाद नहीं करता। तो सुन लेते हैं वो क्या कह रहे थे। Let me ask you, Dr. Saab, that since you were so close to Shaheed Sayyid Ali Khamenei, what were his views about Iran-Pakistan relations and about Pakistani people? Pakistani people would like to know this. Bismillahirrahmanirrahim. قبل از هر چیز از تسلیت شما و همدردی‌های ملت सबसे पहले आपकी तरफ से और पाकिस्तानी मिल्लत व हुकूमत की तरफ से रहबर इंकलाब आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की शहादत के सिलसिले में हमें ताज़ियत पेश करने पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। تشکر می‌کنم. آیت الله خامنه‌ای یکی از کسانی هستند که आयतुल्लाह खामनाई उन लोगों में से हैं जो पाकिस्तान के वजूद से पहले भी बर्रे सगीर के मुसलमानों पर ख़ास तवज्जो रखते थे। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ईरान में अल्लामा इकबाल की शनाख्त रखने वाले इब्तदाई लोगों में से एक हैं। شان یکی از افراد پیشگام در شناختن اقبال در ایران هستند. पाकिस्तानी अवाम इसको नहीं भूलेंगे कि जब कुछ साल पहले पाकिस्तान में वसी सतह पे सैलाब आया जिसमें जानी और माली नुकसान हुआ, तो आयतुल्लाह खामनाई ने उस वक्त पाकिस्तानी कौम के लिए अपनी तकरीर के दौरान गिरिया किया। और पाकिस्तानी कौम भी इस वक्त अपने एहसासात और जज्बात के जरिए ईरानी कौम से हमदर्दी रखती है। ایران و آمریکا و اما موفقیت और पाकिस्तानी हुकूमत ने भी कोशिश की है कि ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करे। अलबत्ता इन मुज़ाकरात की कामयाबी इससे मुंसलिक है कि अमरीकियों का एजेंडा क्या है। हमें अमरीकियों पर एतमाद नहीं है। पाकिस्तान भी इस हकीकत को जानता है और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशें किसी नतीजे तक पहुँच सकें। واقعیت رو می‌داند. امیدواریم که تلاش‌های आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई बिल्कुल ठीक हैं और अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। سلامتن و کار خودشون رو انجام میدن. ممنون شما. Thank you. चलें जी, बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार मसूद खान, साबिक मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा भी हैं। बहुत शुक्रिया मसूद साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। सर, हमास का स्टेप बैक करना, हुकूमत ख़त्म करने का जो ऐलान है,
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غزہ کے لیے کہ جب ہم پائیدار اور ایک مستقل امن کی بات کرتے ہیں اس طرف ایک اہم قدم ہے؟ جی یقیناً میرا خیال ہے کہ یہ ایک راستے میں رکاوٹ تھی اور وہ انہوں نے دور کر دی. لیکن ابھی آپ جو تبصرے میں کہہ رہے تھے، میرا خیال ہے کہ ابھی انہوں نے جو ہے ڈسارمنٹ نہیں کی، یعنی ڈی کمیشننگ کا مرحلہ اس کے بعد شروع ہونا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جیسے آپ ذکر کر رہے تھے کہ اسرائیل کی طرف سے کسی قسم کا کوئی مثبت رد عمل نہیں ہے. رد عمل سے مراد یہ کہ وہ پورے کے پورے اس پروسیس میں، جس عمل میں جو ہے رکاوٹ بنے ہوئے. اکتوبر 2025 سے اب تک وہ 1000 کے قریب غزہ کے لوگوں کو مار چکے ہیں. اور انہوں نے شروع میں جو ہے اپنے جو ٹیریٹری تھی اس میں ایک یلو لائن لگائی تھی، جس سے انہوں نے جو ہے ایک حصہ اپنے قبضے میں رکھا تھا، اور وہ کوئی تقریباً 53% تھا. اب انہوں نے بڑھا کے اسے 70% کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو غزہ کے باسی ہیں ان کے لیے اور عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے. بہت سا، ایک تو ویسے ہی پہلے سے یہ اسٹرپ بہت نیرو ہے، اور اس میں سے پھر جو انہیں پیچھے دھکیل دیا. پھر جو مصر یا دوسری جگہوں سے جو انسانی امداد آ رہی ہے اس کے لیے بھی انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں، بیریئرز لگائے ہوئے ہیں، پہرے دیے ہوئے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ تقریباً 40% سے کم جو ہے انسانی امداد وہاں جا رہی ہے. لوگ محبوس اور محصور ہیں بالکل. اچھا، دوسرے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک پورے کا پورا جو نظام بنایا ہے جو بورڈ آف پیس کا، یہ ایک گورکھ دھندا ہے کہ اس میں بورڈ آف پیس ہے جس میں صدر ٹرمپ اس کے صدر ہیں، اس کے بعد ایک اور بورڈ ہے، اس کے نیچے وہ ایگزیکٹو بورڈ ہے، اس کے نیچے ٹیکنیکل کمیٹی ہے، ٹیکنیکل کمیٹی کے نیچے یہ ہے. یعنی جو سب سے لوئسٹ ٹیئر ہے اس میں فلسطینیوں کو ڈالا ہے یا غزہ کے لوگوں کو ڈالا ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ وہاں کی ایڈمنسٹریشن آف غزہ چلائے گی. لیکن جو ٹیکنیکل کمیٹی تھی وہ میرا خیال ہے کہ کوئی 2-3 مہینے سے بنی ہوئی تھی، لیکن اسرائیل انہیں غزہ میں داخل نہیں ہونے دے رہا تھا. آپ نے خود تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ شاید جو تعمیر نو کا آغاز ہونا ہے اسرائیل کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جس قسم کی جارحانہ کارروائی اس نے غزہ میں کی تھی وہی اس نے لبنان میں دہرا دی ہے. وہاں بھی جو ہے ان کے 608 مربع کلومیٹر کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. آپ نے خود ہی کہا کہ سب سے جو لوور ٹیئر ہے اس بورڈ آف پیس کا اس میں فلسطینین کو ڈالا ہے، اور ظاہر ہے آپ خود بتا رہے ہیں کہ وہاں پر یہ حملے ان کو ظاہر ہے جو انہیں خوراک پہنچنی ہے وہ اگر یہ کمیٹی بھی کام انیشیٹ کرنا چاہ رہی تو انہیں بھی الاؤ نہیں کیا جا رہا. تو پھر حماس نے کیا سوچ کے فیصلہ کیا؟ کیا یہ جو ٹیکنوکریٹ کمیٹی ہے یہ اسرائیل کو کسی حد تک روک سکتی ہے جارحیت حملے سے؟ چلیں ایک اسٹیپ تو لے لیا حماس نے، اب باری اسرائیل کی ہے اور اس کمیٹی کی ہے کہ میک شور کرنا کہ اب یہ کوئی حملہ نہ کرے فلسطینیوں پہ، لبنان پر. یہ بھول جائیے کہ وہ حملے نہیں ہوں گے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت نقشہ ہے مشرق وسطیٰ کا، خاص طور سے جو اسرائیل کے ارد گرد نیبرہڈ ہے، اس میں اسرائیل 4-5 جگہوں پہ حملے جاری رکھے گا. ایک لبنان ہے، ایک غزہ ہے، ایک مقبوضہ فلسطین ہے. مقبوضہ فلسطین کی صورتحال دیکھ لیجئے. مقبوضہ فلسطین میں جو ہے اکتوبر 7 2023 سے لے کر مسلسل حملے ہوتے رہے، اور اس کے بعد وہ حملے جاری رہے. اس میں بھی جو ہے 1000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں. اس کے علاوہ وہاں جو ہے اسی پورے کے پورے دورانیے میں انہوں نے جو ہے وہاں غیر قانونی آباد کاری کو تیز تر کر دیا ہے. وہاں جو مقبوضہ فلسطین کی آبادی ہے وہ کوئی 4 ملین کے قریب ہوئی ہے، 40 لاکھ. تو انہوں نے 7 لاکھ لوگ وہاں آباد کر دیے ہیں غیر قانونی آباد کاری کی وجہ سے. کوئی تقریباً 350 غیر قانونی وہاں اسٹیبلشمنٹس ہیں، سیٹلمنٹس ہیں. تو یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ مطلب یہ ہے کہ آپ نے بار بار وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ فاسٹین پیکٹ ہے قسم کا، کہ جو آپ نے کیا ہے، لیکن اس میں جو تھوڑا بہت سکون ملا ہے کہ پہلے جو ہے اگر لوگ ہزاروں میں ہر روز یا سینکڑوں میں قتل ہوتے تھے یا 20 قتل ہوتے تھے، تو اب جو ہے روزانہ کو 5-6 لوگ قتل ہو رہے ہیں. اسی وجہ سے جو ہے جمع ہو کے کوئی تقریباً میرا خیال ہے کہ 1000 کے قریب بنے اکتوبر سے اب تک. وہاں قتل و غارت جاری ہے. لبنان میں ابھی جو آپ نے دیکھا تازہ ترین اطلاعات کے مطابق لبنان کے اوپر دوبارہ حملہ ہو گیا ہے، اور جو صدر اون ہیں جو لبنان کے، انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ ہم جانا چاہتے ہیں صدرن ٹیریٹری میں، لیکن اور اپنی رٹ قائم کرنا چاہتے ہیں. یعنی جہاں حزب اللہ تھی وہاں انہوں نے حزب اللہ کی پریزنس تھی اسے ریڈ زونز قرار دیا ہے. وہاں وہ جانا چاہتے ہیں،
لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا قبضہ اور اس کی شدید بمباری جو ہے وہ تقریباً 2000 مربع کلومیٹر کے اوپر پھیلی ہوئی ہے، جو تقریباً اس کا 1/10 آف دا ٹیریٹری آف. بٹ مسعود صاحب ایک بات بتائیے گا، ابھی آپ نے یہ فرمایا یہ ہم بھول جائیں کہ اسرائیل غازہ پہ حملے کرنے سے باز آئے گا، وہ کرتا رہے گا سر، لیکن پہلے تو یہ جواز تھا نا اسرائیل کے پاس، نتن یاہو یہ بات کرتا تھا کہ بار بار کہ حماس حملے کرتا ہے اور اسرائیل ریٹیلیٹ کرتا ہے. اب تو اگر حماس ڈسارم ہو جاتا ہے، حماس نے اپنی حکومت ختم کر دی ہے سر، پھر کیا جواز پیچھے رہے گا؟ پھر اپنے حملوں کو یہ جسٹیفائی کیسے کریں گے عالمی برادری کے سامنے، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے؟ نہ پہلے جسٹیفائی کر پائے، نہ اب جسٹیفائی کر پائیں گے. اور بین الاقوامی قوانین اب کن کی بات کر رہے ہیں جن کا دورہ معیار ہے، جو ایک خطے کے اوپر نافذ ہوتے ہیں، دوسرے کے اوپر جو ہے وہ معطل ہو جاتے ہیں. تو مطلب ہے کہ ہمیں آنکھیں کھول کے حقیقت کو دیکھنا چاہیے. اسرائیل اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے، اسے امریکہ کی اب تک جو ہے حفاظت اور حمایت حاصل تھی. ابھی جو ہے امریکہ اور اسرائیل میں کچھ اختلافات پیدا ہوئے ہیں جو ایران یو ایس مفاہمتی یادداشت کے سلسلے میں، اور ابھی انہوں نے اپنی جو کاؤنٹر انٹیلیجنس لیول ہے امریکنز نے وہ کچھ تھوڑا سا بڑھا دیا ہے، کیونکہ یہ وہاں بالکل جاسوسی کر رہے تھے اندر گھس کے پینٹاگون میں اور نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں کہ ان کے نیگوشیٹرز ایران کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو وہاں، اور دوسرے یہ ہے کہ وہاں آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اسرائیل کو اسلحہ نہ بیچا جائے، لیکن ساتھ ہی پیرل وہاں یہ ہے کہ وہاں ان کی جو کانگریس ہے اس میں ایک ایسا بل موجود ہے، یہ جو ان کا ویسے سالانہ بل ہوتا ہے نیشنل ڈیفنس کے لیے، جو ایک بل آتا ہے سینٹ میں اور ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں، اس میں ایک تجویز یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اسرائیل کو اسلحہ بیچا جائے، یہ مشترکہ طور پر جو ہے اس کی جو پروڈکشن اور اس کی ترسیل کے ذمہ دار ہوں. تو یہ آپ دیکھیے کہ اس میں بہت سے تضادات موجود ہیں. جو گراؤنڈ پہ ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنی کنیسٹ سے یہ منظور کروا دیا ہے کہ فلسطین کو ضم کیا جائے گا. مقبوضہ فلسطین کو غزہ کے اوپر اس کا قبضہ ہے، لبنان کے اوپر اس کا قبضہ ہے، گولان ہائٹس کے اوپر اس نے قبضے کو لیجیٹیمائز کر دیا، امریکہ سے حمایت حاصل کر لی ہے، جروسلم کے اوپر پورے کے پورے جروسلم کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا اور وہاں اس نے اپنا دارالخلافہ بنا لیا. تو یہ صورتحال ہے. اور بورڈ آف پیس جو ہے اس میں صدر ٹرمپ جو تا حیات، یعنی جب تک کہ وہ مستقل وہ ایک ان کے اس کے صدر ہیں. میں صدر ٹرمپ کی بھی پوزیشن جاننا چاہتی ہوں مسعود صاحب، لیکن جب میں بات کرتی ہوں کیونکہ اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اتحادی فوج آئے گی، وہ وہاں کے امن کا کنٹرول سنبھالے گی، لیکن اس کی پہلی شرط یہ تھی کہ اسٹیپ بیک کرنا ہے حماس نے. لیکن کل کو اسرائیل حملہ کرتا ہے، پھر جواب دیا جاتا ہے، تو پھر تو یہ شروع ہو جائے گا جی یہ جواب جی حماس نے جواب دے دیا. یہ تو ایسی بات ہوئی کہ کوئی مجھ سے آ کر لڑائی کرے اور میں اسے جواب دوں تو پھر کہیں دیکھیں جی آپ نے غلط کی ہے، آپ نے بدتمیزی کی ہے. تو مسعود صاحب اس کو کیسے ہینڈل کریں گے یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا، یا جو اس کے کرتا دھرتا ہے کمیٹی کے اس بورڈ کے، وہ کیا کریں گے پھر؟ دیکھیے یہ جو ہے فائٹنگ فورس نہیں ہے، یہ جو اسے کہتے ہیں اسٹیبلائزیشن فورس، انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس، یعنی یہ ایک قسم کی پیس کیپنگ کے ہوگی اور جو پولیسنگ کے لیے ہوگی، اور ان کی اپنی جو ہے فلسطین کی بھی پولیس وہاں ہوگی. یہ سارے کے سارے مفروضے ہیں، ہم مفروضوں کے اوپر بات کر رہے ہیں، دیکھیں گے کہ اصل میں کیا ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی ان میں سے کوئی اسٹیبلائزیشن فورس میں سے یا فلسطینی پولیس میں سے یا جو بھی سیکیورٹی فورس وہاں بنتی ہے، ان کا اسرائیل کے ساتھ تصادم ہوتا ہے، اسرائیل ان کی پٹائی کرے گا اور ان کے اوپر حملے کرے گا، اور اس طریقے سے جو اس کا طریقہ ہے وہ کہہ دے گا کہ وہ وکٹم ہے، ان کے اوپر حملے کیے گئے تھے. تو آپ یہ ٹھیک ہے کہ اکتوبر 7 2023 کو حماس نے حملہ کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے بعد اسرائیل نے جو بھی جنگ لڑی ہے اس میں وہ تناسب سے باہر لڑی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اس نے بچوں کو بھی مارا ہے. جب پوچھا گیا بچوں کو کیوں مار رہے، 20-25 ہزار بچوں کو، جس میں انفنٹس بھی شامل تھے، جس میں ٹاڈلرز بھی شامل تھے، ان سب بچوں کو مارا ہے. تو کیوں مارا ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ یہ اصل میں مستقبل میں دہشت گرد بنتے، اس لیے ہم نے ان کا صفایا کر دیا. اور یہ میں کوئی ایسے نہیں کر رہا ہوں، یہ ان کی کابینہ کے وزراء نے یا ان کے جو ہے آن ریکارڈ ہے یہ لوگ. جی رائٹلی سیڈ. بہت شکریہ سردار مسعود صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. I remember کہ سن اکتوبر 2023 میں بھی جو اٹیک ہوا تھا، جس کو اسرائیل نے بہانہ بنا کر پھر غزہ پہ جو چڑھائی کی تھی، اس وقت بھی حماس نے کہا تھا کہ کسی بھی انٹرنیشنل باڈی کے ساتھ پاس ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، عالمی عدالت جانے کو تیار ہیں، آپ یہ ثابت کریں کہ ہم نے کتنا نقصان اسرائیل کا کیا ہے. لیکن اسرائیل تھا
جو اس ساری چیزوں سے پیچھے ہٹتا رہا. تو وہاں پر ان کے عزائم سب کو پتہ تھے, جس کا بعد میں ہم نے 2-3 سالوں میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دیکھا. چلیں جی, موونگ فارورڈ, اب ذرا ملک میں موسم کی صورتحال جان لیتے ہیں. کہیں پہ موسم جو ہے وہ تیز ہواؤں نے ٹھنڈا کر دیا ہے, اور کہیں پہ حبس ہے, گرمی ہے, اور بارش کے بعد ایک حبس والا موسم ڈیولپ ہو گیا ہے. مونسون آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں انٹری دے چکا ہے. پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں وقفے سے تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے. اب پشاور میں موسلا دھار بارش اور تیز ہواؤں سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے. وہیں جنوبی وزیرستان کی اگر میں بات کر لوں, کوہاٹ ہو گیا, مالاکنڈ ہو گیا, سبات ہے, بادل جم کر برسنے ان علاقوں میں, جبکہ ایبٹ آباد میں بارش کے ساتھ یالہ باری بھی ریکارڈ کی گئی ہے, جس سے نشیبی علاقوں میں سڑکیں زیر آب آ گئی ہیں. اچھا, ہمارے بچپن میں while we were growing up یالہ باری ایک بڑا ہی کوئی نا ریئر فینومینن ہوتا تھا کہ اولے پڑ گئے, کوئی سال 2-3-4 سال بعد پڑ گئے. اب تو ہر مونسون میں یالہ باری, ہر بارش کے ساتھ یالہ باری ہو جاتی ہے. اور خیر سے کراچی میں بھی یالہ باری ہو جاتی ہے. آپ کا تعلق تو پھر لاہور سے ہے نا, آپ نے تو وٹنس کرے گی. ہم تو اگر اپنی بات کریں تو ریئرلی, شاذ و نادر, کراچی والے تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہاں پہ کبھی ان کو یالہ باری دیکھنے کو ملے گی. بٹ سٹل ہم نے یہاں پر دیکھے جی, ایسا ہوا بھی, لاسٹ بارش میں ہوا تھا. اور بڑے عجیب و غریب فنامنز ہمارے سامنے آتے ہیں سائم. اب تو گرمی کے دنوں میں بھی کبھی بارش ایسی ہوتی ہے کہ اس میں یالہ باری ہو جاتی ہے, کبھی کلاؤڈ برسٹ ہو جاتا ہے, دھند آ جاتی ہے کبھی ایک دم سے, اور دھند آ جاتی ہے. تو یہ جی موسم کا حال ہے. اچھا جی, این ڈی ایم اے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو دوسرا مانسون کا اسپیل ہے, مغربی ہواؤں کے 22-10 جولائی تک شمالی علاقوں, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان میں موسلادھار بارشوں کا اس کی وجہ سے امکان ہے. جبکہ جو پہاڑی علاقے وہاں پر لینڈ سلائڈنگ اور ندی نالوں میں اور دریاؤں میں طغیانی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اچھا جی, اب ایسے میں ہو کیا رہا ہے کہ بالائی علاقوں میں آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں بارشیں ہو رہی ہیں, جیسے کہ آپ کو رپورٹ بھی کیا ہم نے. ایک طرف تو دلکش مناظر اور خوشگوار موسم سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں, وہیں پر خطرناک سڑکیں بھی ہیں, پھسلن بھی ہے, اچانک آنے والے موڑ بھی ہیں. اور اب ہو کیا رہا ہے کہ ان سارے ایشوز کے باعث خوفناک حادثات سامنے آ رہے ہیں. مختلف مقامات پر گاڑیوں کے بے قابو ہو کر کھائیوں میں گرنے اور دریاؤں میں جا گرنے کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں. شہروں سے آنے والے سیاح اکثر خود ڈرائیونگ کرتے ہوئے پہاڑی راستوں کو عام شہری سڑکوں کی طرح سمجھ کر ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ حقیقت میں یہ راستہ ذرا سی غلطی پر جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. اینڈ پلیز ڈونٹ اوور ریلائی آن گوگل میپس. گوگل میپس بہت اچھا ٹول ہے, اس سے آپ بہت کمال کے آپ کہتے ہیں نا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ایسے وقت میں جا رہے ہیں جب جیسے کہ بارش ہو رہی ہے, برف باری ہے, دھند ہے, تو پھر آپ نے جی بہت الرٹ رہنا ہے. تب آپ نے تمام جو کنسرن اتھارٹیز ہیں ان سے رابطے میں رہنا ہے. آپ کے پاس جی ایمرجنسی نمبر بھی ہونے چاہیے, اور آپ کے پاس پورا میپ ہونا چاہیے, آلٹرنیٹ راستے بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے. اچھا, ایسے جب اب تو خیر سے ہمارے جو شمالی علاقے ہیں وہاں پہ سڑکیں جو ہیں وہ کافی ڈیولپ ہو گئی, انفراسٹرکچر اچھا ہو گیا ہے. ایپس بھی کچھ آ گئے ہیں جو لوگوں کو گائیڈ کرتی ہیں. تو وہاں پہ اگر آپ صاف سڑک دیکھ رہے ہیں اور خالی سڑک دیکھ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پہ آپ نے سپیڈ مار دینی ہے, نہیں. اوور سپیڈنگ سے گریز کریں, جو شارپ ٹرنز ہوتے ہیں ادھر بڑی احتیاط کریں, اوور ٹیکنگ پہ احتیاط کیا کریں. گاڑیوں کو جیسے نارملی ہم اپنے شہروں میں اوور ٹیک کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے نہ اوور ٹیک کیا کریں. اب یہی ایک واقعہ بھی رپورٹ ہوا ہے سوات میں. آپ کو پتہ ہے سوات ایک دلکش وادی ہے اور وہاں پہ آج کل سیاحوں کی بڑی تعداد موجود ہے. اب اسی خوبصورتی کے ساتھ خطرات بھی بڑھ گئے ہیں, کیونکہ سیاحوں کی ذرا سی بے احتیاطی انہیں سنگین مشکلات دوچار کرتی ہے. مختلف مقامات پر بہت سے واقعات پیش آئے ہیں اور الگ الگ حادثات میں متعدد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے ہمیں شہزاد عالم سوات سے. بالکل, سوات میں حالیہ سیزن آغاز ہونے کے بعد ملک کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں سیاحوں نے خوبصورت وادی کا رخ کر لیا اور انہوں نے بالائی علاقوں کالام, ملم جبہ اور دیگر علاقوں میں ڈیرے ڈال دیے. میں بتاتا چلوں کہ رواں سیزن میں تقریباً 7 حادثات رونما ہو چکے ہیں, جس میں ابھی تک 18 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. جتنے بھی سیاح آ رہے ہیں ان میں خاص کر کالام سے جو بالائی علاقے ہیں ان میں مہوڈن, جھیل سیپ اللہ, شاہی باغ یا دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر آنے والے سیاح جو ڈرائیور ہے, خاص کر اگر میں بات کرتا رہوں تو وہ اسلام آباد, کراچی یا دیگر علاقوں کے ڈرائیور وہ یہاں پر تجربہ نہیں رکھتے سوات کے ان پہاڑوں کا, تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کالام تک تو اپنی گاڑیاں استعمال کریں, لیکن وہاں سے بالائی علاقوں کی طرف جانے کے لیے وہاں پر بڑی تعداد میں جو مقامی ڈرائیور ہے جن کا تجربہ ہوتا ہے وہ یہاں پر موجود ہوتے ہیں. انتظامیہ کی جانب سے, اور میری بات ہوئی
बरस्वात के डीसी सुहेल अहमद खान से, तो उन्होंने भी SOPs और उसका ऐलान किया हुआ है। बाला इलाकों में दरियाई सवात या जो सयाहती इलाके हैं वहाँ पर लोकल पुलिस उनके साथ लेविस को भी तैनात किया गया, और जो सयाह आ रहे हैं तो उनको सख्ती से हिदायत जारी की गई है कि वो तो न तो दरियाई सवात के किनारे जो, और इसके अलावा जो बाला इलाकों में जाने वाले सयाह है जो पहाड़ी इलाकों में, तो उनके लिए भी SOPs जारी किए गए कि वो मुकामी ड्राइवरों को साथ लेकर जाए ताकि जो कीमती जाने है उसका ज़िया न हो सके। बिल्कुल, कीमती जाने बहुत ज़रूरी हैं कि उनकी हिफाजत को मेक श्योर किया जाए, और ऐसे आपसे हम बार बार अपने शो के प्लेटफॉर्म के ज़रिए दरख्वास्त करते रहते हैं। हमने आपको ऐसे वाक़यात भी बताए पिछले दिनों, जिस तरीके से वो दरिया में डबल केबिन गाड़ी लेके गए, फिर जिस तरीके से और वाक़यात रोनुमा हुए। मैं वो आपको एक बात बताऊं, कौन सी? वो जो नारायण वाला जो वाक़या था दरिया कुनहार में, जो डबल केबिन डाला जो क्रॉस हो रहा था, वो खैर से आपको पता है कि वो जान बच गई थी सारे नौजवानों को। वो टिकटॉकर्स थे, और अब मेरी फीड पे उस दिन उनकी वो वीडियोज़ आ रही थी, वो उस डैमेज डाले के आसपास खड़े होके स्लो मोशन वीडियोस बना रहे हैं, और पीछे वॉइस ओवर्स चल रहे हैं और सैड म्यूज़िक चल रहा है। एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि यार आप ये कोई करने वाला काम है। हम लोग यहाँ पे इतने परेशान, पूरा मुल्क परेशान है आपके लिए, और अब आप क्या कर रहे हैं, आप फिर दोबारा से फुटेज के लिए या आप चंद व्यूज़ और लाइक्स के लिए वो डाला आपने बैकग्राउंड में खड़ा करके, आप उसके आगे वीडियोज़ बना रहे हैं। ट्रॉमेटाइजिंग नहीं है आपके लिए? हमें देख के ट्रॉमा हो रहा है कि आप क्या काम कर रहे हैं। आपकी जान बच गई, आपको थैंकफुल होना चाहिए इसके लिए, और आपको उस पर पशेमानी का इजहार करना चाहिए कि आप गलत हरकत कर रहे थे, आप लोगों को गलत इन्फ्लुएंस कर रहे थे, और आप क्या कर रहे हैं, आप वो डाला प्रमोट कर रहे हैं, उसके आगे खड़े होकर आप और मजीद वीडियोस बना रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक बात है। तो इसी चीज़ से हम आपको मना करते हैं कि जब आप अब सवात जाएंगे, आप नारायण जा रहे हैं, आप कलाम जा रहे हैं, आप जहाँ मर्जी जाएं, आप शौक से आपका मुल्क आप देखें, लेकिन एहतियात करें प्लीज़। दरियाओं को ऐसे क्रॉस ना करें, दरियाओं के पास खड़े होकर टिकटॉक वीडियोस ना बनाएं, इंस्टाग्राम रील्स ना बनाएं, एडवाइजरीज पढ़ लें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मौसम की एडवाइजरी पढ़ा करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि देखें, आप सैर व तफरीह के लिए जा रहे हैं ना, गूगल मैप पर रिलाय करें, लेकिन अंधा एतमाद ना करें। मेरे पास कुछ अपडेट्स हैं, वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। क्वेटा मांगी फेज़ 3 में दहशत गर्दों की जानिब से हमला किया गया है। 9 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। दहशत गर्दों और पुलिस में कल रात से फायरिंग का सिलसिला जारी था। डीसी का ये बताना है, पुलिस एहलकार रात भर दहशत गर्दों का मुकाबला करते रहे। डीसी ज़ियारत की जानिब से ये अपडेट्स हमारे सामने आई हैं। मुस्तफ़ा खान तरीन हमारे क्वेटा के ब्यूरो चीफ हैं, उनसे सूरत हाल जानेंगे। मुस्तफ़ा बताइएगा, रात गए से फायरिंग का सिलसिला जारी है, अब तक क्या डिटेल सामने आई हैं? देखिए जी, इस वक्त हनौड़क से लेकर ज़ियारत तक का जो पहाड़ी इलाका है वो दहशतगर्दों के नरगे में है। पहले 2 रोज कबल हनौड़क में वाक़या हुआ था दहशतगर्दी का, जबकि गुज़िश्ता रात मांगी में जो है दहशतगर्द उतर आए, और इस दौरान पुलिस एहलकारों की बारी नफरी मांगी के इलाके में पहुंच गई थी, वो दहशतगर्दों का मुकाबला करती रही। लेकिन इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि पुलिस एहलकारों के पास सुबह तक जो है असला ख़त्म हो गया था, जिसके बाद दहशतगर्दों की फायरिंग से इस वक्त तक की इतलात के मुताबिक 9 पुलिस एहलकार शहीद हैं, जबकि 5 एहलकार इस वक्त तक मिसिंग हैं, जिनकी तलाश के लिए मुतरिका फोर्सेज जो है वो इकदाम कर रही हैं। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत अब्दुल कुद्दूस अचकज़ई ने बताया है कि 9 एहलकारों की लाशें इस वक्त DHQ ज़ियारत पहुंचाई गई हैं, जिनमें मांगी के अलावा कच्छ पुलिस थाना और कवास पुलिस थाना के एहलकार शामिल हैं, जबकि इसमें एक अफसर के शामिल होने की भी इतलात आ रही है। इन एहलकारों की लाशें इस वक्त DHQ ज़ियारत पहुंचा दी गई हैं, जहां पर इनकी शिनाख्त का अमल जारी है। दूसरी जानिब पुलिस और फोर्सेज की बारी नफरी मांगी के पहाड़ी इलाके में तलब कर ली गई है, और इम्कान ये है कि ये ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ अब भी जारी रहेगा, और जो पुलिस एहलकार मिसिंग है उनकी बाजियाबी के लिए और बरामदगी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तो मुस्तफ़ा, ये फायरिंग का सिलसिला थमा है, अभी रुका है, या अभी भी जारी है रात गए से? देखिए जी, ये वसी सर पहाड़ी इलाका है ज़ियारत जुरिस्डिक्शन का, जिसमें रात गए से लेकर अब तक वक्फे से फायरिंग का तबादला दहशतगर्दों और पुलिस एहलकारों के माबैन जारी रहा है। और डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत के मुताबिक इस अगरचे फायरिंग का सिलसिला रुक गया है और दहशतगर्द जो है वो पहाड़ों में जा चुके हैं, लेकिन जो 4 और 5 या 5 पुलिस एहलकार मिसिंग है उनकी तलाश के लिए फोर्सेस की बारी नफरी तलब की गई है और कुमक इलाके पहुंचाई जा रही है। इस वक्त फायरिंग का सिलसिला रुका हुआ है, ताहम इलाके में जो सूरत हाल है वो
नागुफ्ता है अमन और अमान के हवाले से। ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصطفیٰ خان ترین۔ 9 پولیس اہلکاروں کے شہید ہونے کی اطلاعات، اللہ تعالیٰ شہداء کے درجات بلند فرمائے اور ان دہشت گردوں کو نیست و نابود کرے۔ 5 اہلکار مسنگ ہیں۔ ایک لیں گے چھوٹی سی بریک اور حاضر ہوں گے، بریک کے بعد اسٹے دیا بتاس۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جب عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ آلریڈی مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہیں، بے روزگاری ہے، دیگر مسائل ہیں، لیکن ایسے میں منافع خور جو ہیں وہ جگہ جگہ سے اس عوام کو کسی نہ کسی طریقے سے لوٹنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سبسڈی گورنمنٹ سبسڈی کس کے لیے لے کر آتی ہے؟ عوام پبلک کے لیے، اور خاص طور پہ پبلک کا وہ اسٹریٹا، عوام کا وہ اسٹریٹا جس کی افورڈیبلٹی کم ہو، ان کو وہ سبسڈی دی جاتی ہے، سبسڈائز چیزیں دی جاتی ہیں۔ اب ملک میں اگر ہم بات کریں تو یہاں پر آپ نے گھوسٹ اسکول کا سنا ہوگا، گھوسٹ امپلائیز کا سنا ہوگا کہ جو ہوتے نہیں ہیں، آفس آتے نہیں ہیں، وہ آ کر جی تنخواہیں وصول لیتے ہیں۔ لیکن آپ نے گھوسٹ پیٹرول پمپس کے بارے میں ریئرلی سنا ہوگا، اور آج آپ کو اس گھوسٹ پیٹرول پمپس کی سٹوری ہم بتاتے ہیں۔ ہماری ٹیم نے باقاعدہ ریسرچ کر کے یہ سٹوری فائنڈ آؤٹ کی ہے، اور یہ بڑی زبردست سٹوری ہے، اس پہ کسی کا ابھی تک دھیان نہیں پہنچا۔ بتاتے ہیں آپ کو ہوا کیا ہے کہ جناب ملک میں 501 پیٹرول پمپس کی جانب سے ٹرکس دیگر وہیکلز کو سبسڈی دینے کے معاملے پر قائم مقام چیئرمین اوگرا نے انکشاف یہ کیا ہے کہ وہ پیٹرول پمپس تھے جو پورا سال نہیں چلے۔ اچانک مارچ اپریل میں انہوں نے ہزاروں لیٹر تیل مطلب کہ پیٹرول پمپس، گھوسٹ پیٹرول پمپس جو پورا سال بند تھے، جیسے ہی سبسڈی کا اعلان ہوا یہ پیٹرول پمپس ایکٹیو ہوئے، انہوں نے ہزاروں لیٹر پیٹرول بیچنا شروع کر دیا۔ نہ صرف سبسڈی، آپ کو پتا ہے کہ جو سچویشن تھی ایران اور امریکہ کی، اس میں جو فلکچویٹ ہو رہے تھے آئل پرائسز، اس سے بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ کتنے اوپر گئے آئل؟ مطلب 400، 500 کے قریب، 450 کے اوپر تھا، اور یہ 500 ڈیڈ پیٹرول پمپ سے جو ایک دم سے ایکٹیو ہو گئے۔ جب ہم نے ان پیٹرول پمپ سے بجلی کے بل طلب کیے تو بل مانگنے کا تک پتہ لگایا جا سکا کہ وہ روٹین میں چل رہے تھے یا نہیں۔ اب علیم ملک ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علیم بتائیے گا، جب اوگرا نے بلز کا مطالبہ کیا تو پھر اس کے بعد تحقیقات میں کیا سامنے آیا؟ کیونکہ بلز سے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایکٹیو تھے پورا سال یا یہ صرف سبسڈی والے مہینوں میں ایکٹیو ہوئے۔ جی سیم، جیسے کہ آپ لوگوں نے بتایا کہ یہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے کہ مطلب پیٹرول پمپس بھی جو ہیں وہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ ڈیڈ چل رہے ہیں۔ یہ ایشو یہ تھا کہ یہ جب پرائس بہت زیادہ ویری ہوئی، جیسے کہ ہمارا ریجنل کانفلکٹ چل رہا تھا، تو اس میں جو پرائس بہت زیادہ خرید و فروخت میں نا فرق آیا، تو حکومت نے کہا کہ چلے ہم آپ کو پرائس ڈفرینشیل دے دیں گے۔ پرائس ڈفرینشیل اب بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ کل اس پہ بھی بات ہوئی، اور اس پہ ابھی جو آنے والا کل ہے اس پہ بھی اوگرا نے تمام او ایم سیز کو بلایا کہ ہم اس جو پرائس ڈفرینشیل ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ سارے پرائس کے یہ لے کے آ گئے کہ جی مجھے اتنی اماؤنٹ چاہیے، مجھے اتنی اماؤنٹ چاہیے، اور وہ ہیوی اماؤنٹس تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اوگرا نے ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا تھا۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اوگرا بھی چونکہ چیئرمین اوگرا جو ہے وہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس چارج ہے، ممبر آئل جو ہے وہ آلریڈی ریزائن کر چکے ہیں، کیونکہ یہ کنفلکٹ اتنا جو یہ صورتحال ہے اتنی وہ سیدھی سادھی نہیں ہے۔ تو ہوا یہ کہ ان سے پھر یہ مانگا گیا کہ چلیں آپ نے بیچا ہوگا تیل، لیکن آپ کم از کم ہمیں کچھ اپنے ایکسپینڈیچر تو دیں، کاسٹ تو دیں کہ آپ کی کاسٹ کیا آئی ہے، آپ اور نہیں تو بل دے دیں۔ کیونکہ او ایم سیز جو ہیں وہ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں جو ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ جلد از جلد ہمیں یہ جو ہمارے کلیمز ہیں یہ دیں تاکہ ہماری جان چھڑائیں۔ تو اوگرا نے ان سے کہا کہ آپ 18 ماہ کے بل دے دیں، باقی خرچہ دے دیں۔ اب وہ او ایم سی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس تو جب وہ بل لے کر آئے، اپنی ڈیٹیلز لے کر آئے، کیونکہ یہ پیٹرول پمپس کو تھوڑے تو ہیں نہیں، ملک میں کو 1500 سے زیادہ پیٹرول پمپ لگو بیش ہے یہ کم و بیش، تو ان میں سے کچھ پمپس ایسے تھے جو صرف 2 مہینے چلے ہیں انٹرسٹنگلی، اور ان 2 مہینوں میں بھی تھوڑا بہت نہیں چلے ہیں کہ چلے کسی نے 500 لیٹر بیچ دیا، کسی نے کو 1200 لیٹر بیچ دیا، ہزاروں لیٹر پیٹرول بیچ دیا صرف مارچ اور اپریل میں جب سبسڈی کلیم ہوگی، صرف 2 مہینے میں۔ اچھا کل اس پہ جب مزید جو اس وقت جو اوگرا کے حکام ہیں اور جو اسپیشلی کسٹمز کے لوگ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں صرف دلچسپی اس بات سے ہوئی کہ چلو یار 1-2 مہینے میں ویریشن اگر آ سکتی ہے نا تو وہ اتنی آ سکتی ہے کہ ایک مہینے میں آپ نے 1000 لیٹر پیٹرول بیچ دیا، دوسرے میں آپ نے 1400 لیٹر بیچ دیا، ٹھیک ہے، پہلے بائنگ بھی ہوتی ہے اس میں بھی زیادہ چلا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ نہ تو وہ دسمبر میں چلے، نہ وہ جنوری میں چلے، نہ وہ فروری میں چلے، اور اچانک مارچ میں جناب وہ شوٹ مار کے جناب اس کی پیک میں چلا جائے کہ جناب میری تو ہزاروں لیٹر کی سیل ہے، مجھے آپ کلیم دیں اور بس دیں ہی دیں۔ اچھا پھر ان سے کہا گیا کہ یار بجلی کے بل دے دیں نا، کچھ تو دیں۔
تو وہ انٹرسٹنگ جواب تھا کہ بجلی کی بل کیسے دے دیں گے, ہم تو صرف سولر پہ چلتے ہیں. اچھا, مطلب 500 کے 500 جو پیٹرول پمپس ہیں ان کا یہ کلیم تھا کہ ہمارے پاس جناب بجلی کے بل اگر آپ نے لینے ہیں تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. یہ تو پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ سولر سسٹم لگا ہے کہ نہیں ہے, ان کے پیٹرول پمپس کو وزٹ کیا جا سکتا ہے, بہت ساری چیزیں جس سے چیزوں کو نشاندہی ان کی ہو سکتی ہے, ایز ایویڈنس وہ ثابت سامنے آ سکتی ہیں. پیٹرول پمپ 24/7 چلتا ہے نا, پیٹرول پمپ صبح 9 سے رات 9 تک تو نہیں چلتا, تو رات کو کیسے سولر پینل کے اوپر ہی کام کر رہے ہیں؟ جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ اور بول رہے ہیں. دیکھیں سرافر صاحب آپ بالکل بات ٹھیک کر رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو او ایم سیز ہیں, جو ان کی ایک تنظیم ہے OCAC, اس کو کل بھی جب ایک معاملہ ایک اسٹینڈنگ کمیٹی میں آیا نا تو ان کو کل بھی یہی جلدی تھی کہ جی ہمیں جلدی سے یہ ہمارے بقایا جات کلیئر کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ او ایم سیز, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ساری جو تیل کمپنیاں وہ ایسا کر رہی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 10 کی آڑ میں نا آپ 15 کو یا 20 کو یہ چھوٹ نہیں دے سکتے. انویسٹیگیٹ ہوگی. اوگرا کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمیں انویسٹیگیٹ تو کرنے دینا, ہم سب کو ساروں کے کلیمز نہ روکیں گے. ٹھیک ہے, ہم نے کچھ کلیمز حکومت کی جانب سے دیے بھی گئے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک اس طرح چھوٹ نہیں دی جا سکتی کیونکہ یہ سرکار کی طرف سے پیسہ ہے, حکومت کا عوام کا پیسہ ہے, جو کہ عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے, جو کہ نہ دیا صرف جا رہا عوام ہے. بلکہ تو انہوں کی نے جانب سے یہی کہا گیا کہ حکومت کو بھی, میں تو الفاظ یوز نہیں کرنا چاہ رہی, حکومت کو بھی بے وقوف بنایا انہوں نے یہ کام کر کے. بنانے کی کوشش کی ہے لیکن پکڑے گئے ہیں نا, کیونکہ وہ عقل کی تھوڑی سی ضرورت ہوتی ہے. چاہیے ان کو یہ تھا کہ یہ انہوں نے بہت زیادہ بڑا والیوم اچانک سے شو کر دیا. یا تو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے سولر پہ بھی آپ نے کہا سولر پہ بھی چل رہے ہیں, تو ان کو پورا ڈیٹا دینا چاہیے تھا. ڈیٹا دیتے تو کچھ نہ کچھ اگر دیتے تو ہمارے ادارے بھی ویسے اتنا زیادہ وہ نہیں کرتے, وہ شاید کچھ ان کو مل ہی جاتا. لیکن انہوں نے بالکل ساری چیزیں ہوا میں کہہ کے اچانک سے کہہ دیا کہ جناب یہ 2 ماہ میں ہماری بڑی ریکارڈ سیل ہو گئی ہے, بڑی دھاسو قسم کے ہم نے تیل بیچ دیا ہے, ہمیں اس میں کلیمز دیں ہی دیں. اور اب ان کا انسسٹ یہ ہے کہ ہمیں کلیمز دیں. او ایم سیز جو ہے آخر کبھی تو جھوٹ پکڑا ہی جاتا ہے نا, جھوٹ کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. علیم ملک بہت شکریہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر نا ایک بڑی مشہور ایک لائن ہے کہ غریب تباہ دے, مطلب کہ لٹ مچی ہوئی, جس کا جہاں پر دل کر رہا ہے وہ وہاں پر چھری پھیر رہے ہیں عوام کو, اور ریلیف عوام تک منتقل ہونا تو بہت دور کی بات ہے. کیونکہ جو سبسڈی عوام کے لیے آئی تھی ان دنوں میں 450, اس کے اوپر بھی لوٹ مار مچاتی. اب سوچیں کہ گوسٹ پیٹرول پمپس بھی نکل آئے ہمارے. اچھا, تھینک گاڈ کہ اوگرا جاگا اور اوگرا نے پھر یہ ساری ڈیٹیل شیئر کی ہے. میں اس چیز کو ضرور ہم دیکھنا چاہیں گے سائم کہ نیکسٹ اب یہ سٹیپ کیا لیے جاتے ہیں, ان کے خلاف کارروائی کیا کی جاتی ہے, اور اسی طرح کا ایکشن اوگرا اگر LPG پہ لے لے تو بہت اچھا ہو کیا جائے گا. بات ہوگی. چلیں آگے بڑھتے ہیں جناب اور بات کرتے ہیں, بتاتے ہیں آپ کو کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد ہوا, جس کے شرکا نے واضح کیا کہ افغانستان سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی روکنا افغان طالبان رجیم کی ذمہ داری ہے. پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف اپنے عوام کے تحفظ اور دفاع کا مکمل حق حاصل ہے, اور خطے میں پائیدار امن افغان طالبان کے زیر تسلط زمین پر بھارتی پراکسیوں کے خاتمے سے مشروط ہے. بالکل جی, شامل گفتگو کر لیں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ وقار صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. بھارت اس وقت چاہے بلوچستان ہو, KP ہو, افغان طالبان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے اور اسٹیٹ سپانسرڈ دہشت گردی پاکستان میں کر رہا ہے. ایسے حالات میں کور کمانڈرز کانفرنس سر, اس کا اعلامیے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ, کتنی سگنیفیکینٹ تھی یہ نشست؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو سائمن صدر. آئی تھنک ایک تو ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے, بیکاز جب ایران کا پیس پروسیس ہے اس کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مثلا پہلی کور کمانڈر کانفرنس ہے, اور اس میں آئی تھنک 3 اینٹیز کو ایڈریس کیا گیا ہے, اور اس کے اندر پھر 2 میسج ہیں. پہلے افغانستان سے شروع ہو جاتے ہیں. اس میں فرسٹ ٹائم آئی تھنک آپ دیکھا ہے کہ ابھی افغان گورنمنٹ کی بجائے ابھی طالبان رجیم کنٹرول ایریا کی بات ہو رہی ہے. تو دے آر ناٹ ایڈریسنگ ناؤ دا پیپل آف افغانستان. ابھی ڈائریکٹ جو ہے اٹس آئی وڈ سے ٹیرر اسپانسر رجیم جو ہے, اور اندر کچھ حالات بھی آپ کو بتا دیں کہ فرسٹ ٹائم طالبان کے جو ہینڈلز ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ اگر رجیم چینج ہوتی ہے افغانستان میں تو ہم پہاڑوں میں نکل جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اندر آئی تھنک کافی برے حالات ہیں. اور آپ بدخشان چلے جائیں, وہاں پہ جمعہ خان از ان دی وولڈ, اور میں ان کو یہ بھی میسج دے دوں کہ لاسٹ ٹائم تو آپ بھاگ کے آ گئے تھے پہاڑوں میں, تو پاکستان میں پناہ مل گئی, اس دفعہ تو نہیں ہوگا. تو اس دفعہ آپ ادھر سے عوام آپ کو ٹھکائی کریں گے جیسے پاکستان کرے گا. اینی ویز میسیج از ویری کلیئر کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے غزہ پہ زیرو ٹالرنس ہے, اور جو آپریشن غزب الحق ہے وہ ان شاء اللہ جاری رہے گا دونوں سائڈ, بوتھ سائڈ آف انٹرنیشنل بارڈر. ٹھیک ہے, تو اگر ادھر ضرورت پڑے گی یہاں پہ ٹھکائی ہوگی, پار ضرورت پڑے گی تو وہاں پہ بھی آئی تھنک 4-5 صوبوں کی تو رپورٹس ہیں کہ لوگ بھی کھڑے ہونا شروع ہو گئے.
اور طالبان کے جو سو کالڈ ڈیفینس منسٹر ہے وہ بھی گئے ہوئے تھے بدخشان، تو کافی پینک ہے. دوسرا ان کے جو یہاں پہ آئی تھنک دو آئی وڈ سے آؤٹ لیٹس ہیں، ایک فتن ہندوستان، ایک فتن خارج، ان کے لیے میسج تھا. ابھی انشاءاللہ بلوچستان میں ایک اسپیشل فورس بھی ریز کی جا رہی ہے، جتنی چھلانگیں مارنی ہیں مارنے، اس کے بعد دیر بھی کرش ٹو ڈسٹ انشاءاللہ. پھر آئی تھنک ایک میسج تھا آن انڈیا، اس کے اندر بھی دو ہیں. ون واز فار آکوپائڈ کشمیر لوگوں کے لیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اپنی مورل ڈپلومیٹک سپورٹ جاری رکھے گا اینڈ ویل ایکسٹینڈ آل سپورٹ، اور ضرورت پڑے گی تو پھر پاکستان کسی حد تک جا سکتا ہے. دوسرا تھا انڈس واٹر ٹی پی. جی انڈس واٹر ٹی ٹی پہ آئی تھنک اٹ واز ویری کلیئر کہ انٹرنیشنل فورم میں چاہے ڈپلومیٹک ہو، لیگل فائٹ ہو، وہ پاکستان کرتا رہے گا، لیکن جہاں پہ ضرورت پڑے گی مسلح افواج کی تو دیر بی نو اسٹون لیفٹ انٹرن. تو وہ ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں، جو ملٹری آپشن ہے اس کا بڑا کلیئرلی ذکر کر دیا گیا ہے کہ آپ پھر ایک قطرہ بھی جو ہمارا بنتا ہے اس پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں اور وہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. آئی تھنک دیز ور سم آف دا میسیجز. باقی بھارت کے اندر آپ کو پتہ ہے ابھی کس طریقے سے ڈیفینس کو دبایا جا رہا ہے. ابھی سپر مووی آئی ہے، اس کو 2 دن میں اتار دیا. اتنی اسکیئرڈ ہے یہ گورنمنٹ. بالکل وقار صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے بھارت کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلگام فالس فلیگ تھا اس کے بعد پھر جو ان کو 2025 میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بعد بھارت اب ان ہتھ کنڈوں پر اتر آیا ہے جس میں وہ یہ تمام تر چیزیں کر رہا ہے، جس میں افغانستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی پراکسی کے ذریعے تمام تر چیزیں. لاسٹ آپ کامنٹ یہ دے دیجئے کہ آپریشن ضرب الحق جو ہے وہ جاری ہے، بغیر کسی روک ٹوک کے سلسلہ جاری رہے گا کیونکہ دہشت گردوں کو اب واقعی لگام ڈالنا ضروری ہے. جی بالکل انشاءاللہ تعالیٰ اس میں تو ان اینڈ آؤٹ جو ہے دونوں طرف جاری رہے گا. اور ایک یہ بھی ہے کہ ابھی سچویشن بہت جلدی چینج ہوگی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 2026 ڈیسائسو، یا انسان کے بچے بن جائیں گے یا رجیم چینج ہوگا. اور ابھی آپ دیکھیں ایران میں اس کا اپوزیشن کا ڈیلیگیشن بھی تھا، تو دیر از اے کلیئر میسج ناؤ. ٹھیک ہے، رائٹلی سیڈ. بہت شکریہ بکار صاحب. اور یہاں پر لیکن چھوٹی سی بریک ہوں گے، بریک کے بعد سے ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. امید کرتے ہیں آپ کے دن کا آغاز بہت خوش آئند ہوا ہوگا. ہم آ گئے ایک دفعہ پھر سے آپ کے سویرے کو باخبر بنانے کے لیے. اسپورٹس کے حوالے سے، فٹ بال کے حوالے سے ہم نے آپ کو بہت سی خبریں دینی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یس ایز پرومسڈ. بٹ آپ کو ذرا ایک یہ بات بتائیں کہ CR7 ایرا از اوور اینڈ دا فینز آر ویری سیڈ اباؤٹ دا فیکٹ کہ رونالڈو جو ہیں وہ اب مزید فیفا نہیں کھیلیں گے. اور جو ایک غم زدہ ماحول ہے، جو فضا سوگوار ہے، میں تو حیران ہوں کہ مطلب لوگ باقی پریشان ہیں اور افسوس کا شکار ہیں کہ بھائی رونالڈو مزید اب نہیں کھیلیں. اور خاص طور پر جو لاسٹ میچ میں رونالڈو کی پرفارمنس بھی تھی اس سے بھی بڑے ڈس اپوائنٹڈ ہیں. بٹ یس ایک پوری جنریشن ہے جو کہ رونالڈو کو دیکھتے ہوئے بڑی ہوئی ہے، جنریشن اور پوری ایک ہسٹری ہے. اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ کیسے رونالڈو جو ہے اتنے پاپولر ہوئے، کیا ان کے فین فالوئنگ رہی. اچھا جی، یہاں پر ایک اپڈیٹ ہے وہ ساتھ میں شیئر کر دیتی ہوں آپ کے ساتھ. ایران کے سابق سپریم لیڈر علی خامنئی کی نماز جنازہ مسجد جمکران میں ادا کر دی گئی ہے. لاکھوں لوگ اس جنازے میں شریک تھے. علماء کرام اور خواتین بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئیں. لوگوں نے سرخ پرچم تھام رکھے تھے. خامنئی کے راستے پر چلنے کا انہوں نے عہد کیا اور مسجد جمکران سے جنازے کا جلوس اب آگے بڑھ رہا ہے. مزید جانیں گے وہاں پر موجود ARY نیوز کے نمائندے حسن رضا تقوی سے. تو حسن ہمیں ذرا بتائیے گا وہاں سے کچھ مناظر. میں مسجد جمکران کے باہر کھڑا ہوں اور نماز جنازہ آیت اللہ جوادی عاملی کی امامت کے اندر ادا کر دیا گیا ہے. اور لوگ ابھی آیت اللہ رہبر شہید سید علی خامنئی اور ان کی فیملی کے جنازوں کے ساتھ مسجد جمکران سے باہر نکل رہے ہیں. آج کے اجتماع کے اندر جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں علماء کرام، چاہے وہ ایران سے تعلق رکھتے ہوں یا بیرون ممالک جو یہاں سے فارغ التحصیل علماء کرام ہیں جو پڑھ کے گئے ہوئے ہیں مختلف ممالک کے، وہ بھی اس جنازے میں شرکت کے لیے بڑی تعداد میں جو ہے وہ تشریف لائے تھے. یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح گزشتہ روز تہران کے اندر لوگوں کے ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ پرچم موجود تھے، سرخ رنگ کے ایران کے پرچم، یہاں پہ بھی اسی طرح لوگوں کے ہاتھوں کے اندر پرچم موجود ہیں. بلکہ آج یہاں پہ سٹیج کے اوپر جو اعلان ہو رہا تھا نماز جنازہ سے پہلے، اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ جو اتنی بڑی تعداد اس جنازے کے اندر شامل ہوئی ہے وہ ایک تو جنازہ پڑھنے کے حوالے سے آئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اس شہید رہبر کے ساتھ یہ عہد کرنے کے لیے بھی آئے ہیں کہ ہم آپ کے راستے کو جاری رکھیں گے. اسی طرح آج کا یہ جنازہ اس لحاظ سے بھی تاریخی ہے کہ اس کے اندر ایک بڑی تعداد جو ہے علماء کے ساتھ ساتھ خواتین کی بھی موجود ہے.
انٹرنیشنل سطح پہ بھی مختلف جو علماء کے مذہبی وفود ہیں جو آج سے 3 سے 4 دن پہلے تہران کے اندر موجود تھے، وہ بھی ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ وہ وفود بھی یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ ابھی یہ جو جنازے کا جلوس ہے مسجد جمکران سے آہستہ آہستہ روانہ ہو رہا ہے اور حرم حضرت معصومہ تک جائے گا، جو کہ تقریباً ظہر کی نماز تک وہاں پہ پہنچے گا اور اس کے بعد وہاں پہ اختتام پذیر ہوگا۔ بہت شکریہ حسن رضا تقوی ہمارے ساتھ موجود تھے، ایران سے اپڈیٹ دے رہے تھے۔ جناب آگے بڑھتے ہیں، پہلے تو سپورٹس کی بات کر لی، ایک اور میدان ہے اور وہ ہے سیاست کا میدان۔ سیاسی منظرنامہ آپ کو ذرا تھوڑا بتا دیتے کہ وہاں پہ چل کیا رہا ہے۔ وفاقی حکومت اپنی 2 اتحادیوں کے درمیان پھنسی ہوئی ہے۔ اب ایم کیو ایم بلدیاتی اختیارات کے لیے آئینی ترمیم چاہتی ہے، لیکن دوسری اتحادی جو کہ مین اتحادی ہے پیپلز پارٹی، وہ جناب اس ترمیم کے درمیان میں ایک رکاوٹ سی بنی ہوئی ہے۔ ایم کیو ایم وفد نے وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے۔ اب حکومت کی جانب سے کمیٹی کا انتظار ہے، یہ مشترکہ کمیٹی آئینی ترمیم کے لیے اتفاق رائے پیدا کرے گی۔ اور ایم کیو ایم کے ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز کا اجلاس ہوا جس میں اس بات پر غور کیا گیا کہ حکومت سے مطالبات منوانے کے لیے قومی اسمبلی میں احتجاج کیا جانا چاہیے۔ اچھا، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ وزیر اعظم سے ملاقات میں بلدیاتی اختیارات کے لیے آئینی ترمیم اور لاپتہ کارکنوں کی بازیابی کا معاملہ اٹھایا۔ شہری سندھ کے جو ترقیاتی پیکیج ہے اس سے متعلق بھی وزیر اعظم کے تمام تر معاملات وزیر اعظم کے سامنے رکھے۔ ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں شہری سندھ کی نمائندگی گورنر ہاؤس میں برقرار رہنی چاہیے، اور پچھلے دنوں تو میں دیکھ رہی تھی ان کا بیان یہ بھی تھا کہ ہم حکومت سے، اب آئی ڈونٹ نو یہ کتنا سچ ہے جھوٹ کے علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں۔ بات کر لیتے ہیں کہ اب ایسے میں جو گورنمنٹ ہے وہ کیا سوچ رہی ہے، تو ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون سے سینیٹر عفنان اللہ صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ عفنان اللہ صاحب بات کرنے کے لیے۔ پہلے تو مجھے بتائیے گا، ایم کیو ایم کو بڑا دیرینہ مطالبہ رہا ہے، 26ویں ترمیم ہو، 27ویں ترمیم ہو، ایک نئی ترمیم میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جو بلدیاتی نظام ہے اسے مضبوط ہونا چاہیے، سب سے بڑا ان کا مطالبہ ہے، اور کہتے ہیں جی کہ ہم نے اس حوالے سے کافی باتیں بھی ہمیں سنائی گئی ہیں۔ یہ بتائیے گا، وعدے وعید ہو گئے، بات چیت بھی ہو گئی ہے، عملی طور پہ کیا سٹیپ اپ ہونے جا رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ خالی ایم کیو ایم کا مطالبہ نہیں ہے، یہ اور بھی پولیٹیکل پارٹیز کا مطالبہ ہے۔ مسلم لیگ نون کا بھی اس بارے میں یہی خیال ہے کہ اس کے نظام جو ہے اس کے اندر تبدیلی کی جو ہے وہ گنجائش موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلدیاتی ادارے افیکٹولی کام نہیں کر پا رہے۔ ایک حکومت آتی ہے وہ ان کا قانون چینج کر دیتی ہے، ایک حکومت آتی، مثال کے طور پہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، ہم نے 2015 میں الیکشن کروائے، اب وہ 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی، انہوں نے آ کے بلدیاتی اداروں کو ختم کر دیا، مطلب ان کو انفیکٹو کر دیا، اور پھر دوبارہ الیکشن بھی نہیں کروائے۔ تو اور پھر اس طرح بھی ہوا ہے کہ قانون کو تبدیل کر کے اس وقت الیکشن کرائے جائیں جب ان کو فیور ہو۔ تو یہ تمام چیزیں ان کو فکس کرنے کا طریقہ پھر یہی ہے کہ آئین میں ٹینیور کی پروٹیکشن ہو، آئین میں ان کی فائنینشیل جو معاملات ہیں اس کی پروٹیکشن ہو، اور پاورز کی بھی پروٹیکشن ہو۔ یہ کم از کم ان 3 چیزوں کے اوپر بالخصوص ٹینیور پہ اگر کوئی ترمیم جو ہے وہ لائی جائے گی تو اس کے اندر مسلم لیگ نون کی بڑی کنٹریبیوشن ہوگی۔ ہمارے اپنے لوگوں کی بہت ساروں کی یہ ڈیمانڈ ہے۔ ہم دیکھیں نا، ہمارا جو سارا ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لوکل باڈیز جو ہے ان کی بحالی اور وہ مستحکم ہو، تو اس کے اوپر انشاءاللہ جو ہے وہ جو بھی ایم کیو ایم کا بھی جو سوال جو ہے اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے اوپر ان کے ساتھ۔ سینیٹر عفنان صاحب، وزیر اعظم سے جب ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات ہوئی تو ایک مشترکہ کمیٹی بنانے کا فیصلہ ہوا تھا، ایم کیو ایم کی جانب سے تو کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، حکومت کب تک یہ قدم اٹھائے گی؟ انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں، ہفتوں میں ہم یہ اس کو کہیں نہ کہیں ایک لاجیکل اینڈ کی طرف لے کے جائیں گے، اور ہماری جو کمیٹی ہوگی دیکھیں اس کے اوپر پی ایم ایل این کے اندر ڈیلیبریشنز کافی ہوئی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر ماضی میں پیپرز وغیرہ بھی لکھے گئے ہیں۔ احسن اقبال صاحب نے اس کے اوپر کافی کام کیا ہے، تو اور بھی لوگوں نے کیا ہے، تو یہ اس کو انشاءاللہ جو ہمارے اپنے مسلم لیگ نون کے جو تھنک ٹینکس ہیں اس کے اوپر ہم اس کی ڈسکشن چلتی رہی ہے، آگے بھی مزید چلے گی، اور انشاءاللہ ہم اس کو پھر الائن کریں گے ایم کیو ایم کے جو معاملات ہیں ان کے ساتھ۔ اور ہماری ضرور یہ خواہش ہے کہ اس ملک کے اندر ایک ایسا مستحکم بلدیاتی نظام لایا جائے جس سے عوام کے مسائل حل ہوں اور وہ اس کو کوئی ختم نہ کر سکے۔ صاحب لیٹس ٹاک اباؤٹ دی ایلیفینٹ ان دا روم، اینڈ یہ ایک محاورہ ہے، تو پیپلز پارٹی جو ہے اس کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ بلدیاتی اداروں کو اختیارات سے متعلق جو ترمیم ہے اس کے حق میں بالکل بھی نہیں ہے، اور ان کے بغیر ترمیم آپ کر بھی نہیں سکتے ہیں، چاہے کتنی آپ اور ایم کیو مل کر اتفاق رائے کر لیں۔
حکومت اس کا کیا حل نکال رہی ہے یا صرف اب ایم کیو ایم کو صرف آسرا ہی دیا جائے گا؟ کوئی آپ کے پاس واقعی میں سلوشن ہے اس کا؟ دیکھیں یہ جو سیاسی کام ہوتے ہیں پیپلز پارٹی کی جا رہے اپنی پالیسی اپنی ان کی آئیڈیالوجی اپنی پارٹی ہے، لیکن یہ جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر اکثر اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی ڈیڈ لاک آ جاتا ہے اور کوئی معاملات جو ہیں وہ چل نہیں رہے ہوتے. تو وہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا اگر تو پھر وہ بہت سارے طریقے ہوتے ہیں ان کو معاملات کو حل کرنے کے لیے، اور حکومت جو ہے وہ انشاءاللہ پوری کوشش کرے گی کہ وہ جو برج ہے اس کو گیپ کیا جائے، جو گیپ ہے اس کو برج کیا جائے، اور معاملات کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو بھی آن ووٹ کیا جائے اس کے اوپر، اور ایک ایسا پیکیج ڈیولپ کیا جائے جس کے اندر تمام لوگوں کے سٹیکس ہوں. اللہ صاحب، ایم کیو ایم گورنر سندھ کا منصب بھی واپس مانگ رہی ہے، کیا حکومت جلدی خیال نہیں ایم کیو ایم کیا حکومت اس مطالبے پر غور کر رہی ہے ایم کیو ایم کے، یا ایم کیو ایم کو صاف جواب دے دیا گیا ہے کہ یہ عہدہ اب ان کو نہیں مل سکتا؟ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کو یہ عہدہ جو ہے 2024 میں مل جانا چاہیے تھا، مگر یہ ڈیلے ہو کے تقریباً 2 سال، بلکہ 2 سال سے بھی زیادہ، تقریباً 2 سال، تو وہ اب آدھا ٹائم تو تقریباً ایم کیو ایم اس میں نکال چکی ہے، اب تھوڑا آدھا رہ گیا ٹائم اس کے اندر. اب ظاہر ہے مسلم لیگ نون کا میرا خیال ہے بنتا ہے، اور وہ وہاں پہ دیکھیں ہماری پولیٹیکل پریزنس ہے وہاں پہ. 2015 کا لوکل باڈیز کا الیکشن میں ہم دوسرے نمبر پہ آئے تھے، ماضی میں ہم نے بہت سیٹیں بھی جیتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم نے آگے بھی لے کے چلنی ہیں، تو اس کے لیے ہمیں وہاں پہ گورنر ہمیں مسلم لیگ نون کا چاہیے، اور اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس پالیسی کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی. اور عفنان صاحب، کراچی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، جو کراچی کے لوگ ہیں ان کو کام چاہیے، ان کو صاف سڑکیں چاہیے، صفائی چاہیے، پانی چاہیے، روڈز چاہیے. اب یہاں کا مسئلہ یہ کہ ایم کیو ایم آپ سے ترقیاتی پیکیج مانگ رہی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی یہی پیکیج چاہتی ہے کہ وہ سندھ حکومت کو دے دیا جائے. اب مجھے بتائیے، کیا وفاقی حکومت 2 اتحادیوں کے درمیان پھنس گئی ہے، اور یہ پیکیج آپ لوگ کس طرح پھر ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کراچی کے لیے کام ہونا چاہیے، سندھ کے لیے کام ہونا چاہیے، اور اس کے کراچی کے پانی کا ایشو ریزالو ہونا چاہیے. کراچی کے سیکیورٹی کا ایشو آج تک نہیں ریزالو ہوا، اس کو کرنا چاہیے. مطلب ٹارگٹ کلنگ ختم ہو گئی، لیکن موبائل سنیچنگ بہت زیادہ ہے آج بھی. یہ اغوا جو ہے شارٹ ٹرم کڈنیپنگ رینسم کے لیے یہ بہت زیادہ ہے. آج کل تو لوگوں کے کرپٹو کے اکاؤنٹ جو لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، ان کے کرپٹو کے اکاؤنٹس اور موبائل فون لے کے اس میں سے سارے پیسے نکال لیتے ہیں. یہ بھی چل رہا کراچی میں شروع ہوا ہوا ہے. مطلب کہ آپ کو دوپہر کو کریں گے، پکڑیں گے، اور ود ان اے فیو آورز آپ کی ساری چیزیں نکال کے آپ کو چھوڑ دیں گے. تو یہ کراچی کے اندر بڑے مسائل ہیں. ترقیاتی معاملات بہت سارے ہیں، لیکن انشاءاللہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس سال حیدرآباد سکھر موٹر وے بھی بنا رہی ہے. وہ انشاءاللہ اس کی تکمیل ہوگی، اس کا شروع ہو جائے گا کام، تکمیل اگلے 2 سال میں ہو جائے گی اس کی. اور نارتھ ساؤتھ کنیکٹیویٹی کے اندر میجر جو مسئلہ تھا اس کو ہم ریزالو کریں گے. پھر K4 کے لیے منصوبے کے لیے بھی حکومت پیسے دے رہی ہے، اور بھی جو باقی ریکوائرمنٹس ہیں کراچی شہر کو بہتر کرنے کے لیے ہم پوری کریں گے. اچھا، بلدیاتی اختیارات سے متعلق آئینی ترمیم کے لیے وزیر اعظم پیپلز پارٹی کو منانے کے لیے کس حد تک متحرک نظر آ رہے ہیں آپ کو، اور کس حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ بلاول صاحب نے تو صاف انکار کر دیا. نہیں دیکھیں وہ یہ پیپل، دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ایک ایسا کام ہے جس کو سب کو فائدہ ہے، جس کا پیپلز پارٹی کو بھی فائدہ ہے، اگر ظاہر ہے ملک کے اندر ایک بلدیاتی نظام مستحکم ہوگا، وہ پاورفل ہوگا، اس کی ٹینیور پروٹیکٹڈ ہوگی کانسٹیٹیوشن کے اندر، اس کے جو پاورز ہیں اور اس کے جو فائنینشیل معاملات ہیں وہ آئینی پروٹیکشن ہوگی، تو اس کو پھر ختم کوئی نہیں کر سکے گا. یہ ایک اہم پوائنٹ ہے، اور اس کے اندر میرا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو ہمارے بھائی ہیں ان لوگوں کو اس کو ضرور ریویو کرنا چاہیے. انہیں صرف سندھ کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو معاملے کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس کو پورے پاکستان کے سامنے رکھ کے دیکھنا چاہیے، تاکہ یہ جو بلدیاتی نظام اگر مستحکم ہوگا تو اچھے لوگ اور اچھے سیاستدان آئیں گے. نرسری سیاستدانوں کی جو ہے وہ لوکل باڈیز ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ یونین ہوتی ہے، ٹریڈ یونین ہوتی ہے. تو یہ اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انہوں کو کنونس کیا جا سکتا ہے اگر ان سے بات کی جائے. عفنان صاحب ذرا مجھے بتا دیجئے، کیونکہ اب ایم کیو ایم ہلکا پھلکا احتجاج کرے تو ظاہر ہے آپ کہیں گے خیر ہے، لیکن اگر واقعتاً وہ سیریس احتجاج پر آ گئے، جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں احتجاج کریں گے، تو کیا حکومت ان کے مطالبات پر پھر کام کرنا شروع کر دے گی؟ پھر آپ لوگ کیا باقاعدہ عملی طور پہ کچھ کریں گے؟ دیکھیں انشاءاللہ معاملات میں نہیں خیال ادھر تک جائیں گے کہ وہ احتجاج کریں. میرا خیال ہے کہ معاملات ایمیکیبلی پہلے ہی ریزالو ہو جائیں گے، اور ہمارے جو ایم کیو ایم کے بھائی ہیں اور بہنیں ان کو ہم اپنے ساتھ لے کے چلیں گے. اور انشاءاللہ یہ لوکل باڈیز والا جو معاملہ ہے یہ ایک جینون ایک ایشو ہے اس ملک کا، ہم اس کو ریزالو کرانا چاہتے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ ہم اس کو ریزالو مسلم لیگ نون کروائے گی.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ سینیٹر افنان اللہ صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ویل کیپ فالوئنگ اٹ اینڈ ول لیٹ یو نو اباؤٹ دا اپڈیٹس موونگ فارورڈ. ایک بڑی زبردست انٹرسٹنگ اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ یو اے ای کی ایک بڑی مشہور ایئر لائن ہے جس نے انکشاف یہ کیا ہے کہ اس کے ایک مسافر نے ایک سال کے دوران 6 کروڑ 40 لاکھ سے زائد پریمیم چاکلیٹ سے لطف اندوز وہ مسافر ہوا ہے, جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 40 لاکھ زیادہ ہے. اب ایئر لائن ہر سال اپنی پروازوں کے لیے تقریباً 7,50,000 کلو گرام پریمیم چاکلیٹس اور ڈیزرٹس کی تیاری کے لیے مزید 2,60,000 کلو گرام چاکلیٹ استعمال کرتی ہے, لیکن مسافروں میں ڈارک چاکلیٹ کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے. تو کوئی کیا انہیں اسپیشل کوئی کنسیشن, کوئی انعام, کچھ پوائنٹس ملنے ہیں جو ان کا ذکر اس مسافر کا کیا گیا؟ میں جاننا چاہوں گی کہ وہ مسافر جو ہے وہ بھائی کیا کمال ایسے ہی مشہور ہو گیا. ویسے مارکیٹنگ ٹیکٹکس تو نہیں ہے یو اے ایئر لائن کی؟ اچھا, وہ جو سرو کرتے ہیں نا, وہ جو آپ کو, اچھا یہ جو کمپلیمنٹری چاکلیٹس ہوتی ہیں نا, یہ اس کی بات ہو رہی ہے. اور یہ آپ کو پتا 40 لاکھ پچھلے سال سے زیادہ. اچھا میں سمجھ گیا. اور اس میں جو سب سے جو زبردست جو فلیور ہے, جو موسٹ لائکیبل فلیور ہے, وہ ہے سالٹڈ کیرامل. آپ سوچیں, سالٹڈ کیرامل فلیور از دی موسٹ لوڈ ون. سالٹڈ والی جو ہوتی ہیں چاکلیٹ بڑی باقی ڈیلیشیس ہوتی ہیں. ڈارک چاکلیٹ کی میں بات کر رہی ہوں, اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈارک چاکلیٹ جو ہے وہ کافی زیادہ لوگوں میں پسند کی جا رہی ہے, اور ڈارک چاکلیٹ میں فائدے بھی بہت ہیں. تو لیکن لوگوں کو وہ اتنا تھوڑی نا کڑوی تھوڑی سی بچوں ہارٹ کی اچھی ہوتی ہے نا ڈارک چاکلیٹ. اچھا یہ ہم چاکلیٹس کی بات کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ ویسے آپ کو پتہ ہے کہ اگر محبوب روٹھ جائے یا بچے ضد پر آ جائیں, سب کو منانے کے لیے ایک چاکلیٹ ہی کافی ہوتی ہے. رنگت ہے گہری لیکن ہوتی ہے خوش ذائقہ. میں بات کر رہا ہوں چاکلیٹ کی, جس کے بچے تو بچے لیکن بڑے بھی دیوانے ہوتے ہیں, کیونکہ چاکلیٹ صرف ایک میٹھا ذائقہ نہیں, یہ ایک محبت کا احساس ہے, دوستی اور خوشی کا احساس ہے. تو لیکن اس کو اتنا بھی نہ کھائیں کہ آپ کی صحت متاثر ہونے لگے. تو کہتے ہیں نا بس محبت بھی اتنی کریں جتنی آپ برداشت کر سکیں, سنبھال سکیں. تو ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا میں ہر سال 75 لاکھ ٹن چاکلیٹ کھائی جاتی ہے, اور دنیا میں سب سے زیادہ چاکلیٹ آپ کو گیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سوئٹزرلینڈ کی چاکلیٹس مشہور بھی ہیں. سوئٹزرلینڈ میں کھائی جاتی ہے. ہر سوئس باشندہ سالانہ 25.5 پاؤنڈ چاکلیٹ کھاتا ہے, اور دنیا میں چاکلیٹ انڈسٹری کا یہاں بہت بڑا کاروبار ہے. اب میں نام نہیں لے سکتی ہوں, لیکن بڑے مزے کی یہاں پہ چاکلیٹس جو ہیں وہ ملتی ہیں. تو جناب جان لیتے ہیں کہ چاکلیٹ کس حد تک کھانے چاہیے, کس حد تک وہ ہماری ہیلتھ کے لیے سیف ہے, اور کب وہ ہماری ہیلتھ کے لیے مضر ہو جاتی ہے. گفتگو کے لیے ہمیں مدعو کیا ہے اس نے اسٹوڈیو سے ماہر غذائیات ڈاکٹر ہنا انیس صاحبہ کو. بہت شکریہ ہنا. گڈ مارننگ ہنا. گڈ مارننگ. نائس ٹو سی یو اگین. چاکلیٹ خاص طور پر اگر ہم ڈارک چاکلیٹ کی بات کریں, صحت کے لیے فائدے مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ اچھا, سب سے پہلے ڈارک چاکلیٹ کی بات کرتے ہیں اور آپ کے سوال کا جواب دیتی ہوں کہ ڈارک چاکلیٹ فائدہ مند ہے. انفیکٹ صحت کے لیے اچھی ہے, ہارٹ کے پیشنٹ کے لیے اچھی ہے, بلڈ پریشر کو ریڈیوس کرنے میں مدد دیتی ہے. لیکن کتنی؟ 20 سے 30 گرام, ناٹ مور دین 30 گرام پر ڈے. اچھا, وہ جو ایک نارمل سائز کا جو پورا ایک بار ہوتا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے اسکوائر ہوتے ہیں, 2 پیسز سے زیادہ اسکوائر نہیں کھانی, کیونکہ ایک جو پیس ہوتا ہے وہ 10 to 15 گرام کا ہوتا ہے. تو آپ 2 پیسز پر ہی رہیں. اور 70 to 80% ڈارک چاکلیٹ آپ نے لیبل پہ ضرور دیکھنا ہے کہ نو ایڈڈ شوگر, ٹھیک ہے, کہ اور 70 to 80% تو کافی کڑوی نہیں ہوتی, 70% اچھی ہوتی ہے, اور 70% موسٹلی لوگ کھاتے بھی, انفیکٹ میں بھی کھاتی ہوں, تو اچھی ہوتی ہے اور کھا سکتے ہیں اور کھانی چاہیے, فائدہ مند ہوتی ہے ایز اے ڈیزرٹ ریپلیسمنٹ. کہ آپ کو کوئی اور ڈیزرٹ کھانی ہے یا کھانے کے بعد میٹھا کھانا ہے, یا فلائٹس میں یا کہیں بھی اپنے آپ کو اگر کوئی لگژری دینی ہے سویٹ کی, تو وہ آپ 70% ڈارک چاکلیٹ. اچھا بچوں, میں کسی برانڈ کا نام نہیں لے رہی, لیکن چاکلیٹ کے جو سرپ ٹائپ ہوتے ہیں یا جو اسپریڈ ہوتے ہیں چاکلیٹ سیٹ, بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں. تو بچوں کی کیا ضروریات ہیں اس ایج میں؟ ان کو کریونگ بہت ہوتی ہے چاکلیٹ کی, کتنا کھائیں؟ یہ جو اسپریڈز ہیں اور یہ جو سیرپس آتے ہیں سارے یہ زہر ہیں, کیونکہ اس میں آپ پیچھے ٹرن کر کے انگریڈینٹ پڑھیں گی نا, تو اس میں پام آئل, شوگر اور پھر لاسٹ میں کوکا پاؤڈر, تو بس فلیور کے لیے ڈلا ہوتا ہے. وہ صرف پام آئل اور شوگر کا سیرپ ہوتی ہیں جس میں چاکلیٹ کا فلیور ہوتا ہے, نتھنگ ان دیٹ. تو یہ تو ہیزل نٹ ہو چاہے اس میں کچھ بھی ہو, آلمنڈ ہو, وہ سب زہر ہیں, کیونکہ کچھ نہیں ہوتا, صرف اور صرف پام آئل ہوتا ہے. تو یہ تو استعمال نہ کریں. بچوں کو کیسے دیں اگر فلیور لگ جاتا ہے؟ پیور جو اوریجنل کوکو پاؤڈر ہوتا ہے, آپ اس کو ہنی میں ملا کے, اس کو تھوڑا سا آپ پیور بٹر میں اور ہنی میں اپنے گھر میں ملا کے بچوں کو گھر پہ اسپریڈ بنا کے دے سکتے ہیں. یہ آپ نے بڑا اچھا بتایا ہے کہ گھر میں کس طرح سے بنا سکتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں
کہ گھر میں ہم ڈارک چاکلیٹ کیسے بنا سکتے ہیں, کیونکہ جو ڈارک چاکلیٹ ہوتی ہے اس کی پرسنٹیج جتنی زیادہ ہائی ہوتی ہے, فرسٹ اگر 70% ہے اس کی پرائس ہوتی ہے, پھر 80% اس کی زیادہ قیمت ہوتی ہے, 90% کی اور زیادہ پرائس ہوتی ہے. تو اب وہ عام آدمی تو نہیں افورڈ کر سکتا 90% ایک پوری بار. گھر پہ کیسے بنائے ڈارک چاکلیٹ؟ بہت آسان ہے. گھر پہ آپ پیور کوکو پاؤڈر لے لیں, انسویٹنڈ آپ کوکو پاؤڈر لے لیں, اس کے ساتھ آپ کھجور کا پیسٹ لے لیں, ٹھیک ہے نا. کھجور کا پیسٹ لے کے آپ اس کو تھوڑا سا وارم کریں, وارم کرنے کے بعد وہ ایک تھک سا پیسٹ بن جائے گا. اس کو آپ کسی بھی ٹرے میں رکھ کے بچھا دیں, ٹھیک ہے. اس میں تھوڑے سے آلمنڈز آپ کرش کر کے ڈال سکتے ہیں. تو کھجور کا آپ نے لٹرلی تھوڑے سے واٹر کے ساتھ پیسٹ بنانا ہوگا اور اس کو مکس کرنا ہوگا. اس طرح کشمش آپ بلینڈ کر سکتے ہیں, اس میں کوکو پاؤڈر آپ ملا سکتے ہیں. آپ آلمنڈس کو تھوڑا سا آپ آلمنڈ ملک ڈالیں گے, آلمنڈ ڈالیں گے, سادہ ملک ڈالیں گے اور کوکو پاؤڈر ڈالیں گے اور بلینڈر میں بلینڈ کریں گے. پھر اس میں اسٹیویا ڈال سکتے ہیں آپ, مونگ شوگر ڈال سکتے ہیں جو کہ ڈائٹ کانشیس ہیں, تو وہ ان کے لیے گھر پہ ہیلدی شوگر سبسٹیوٹ چاکلیٹ کے بن سکتے ہیں. بٹ ہاتھ اس پہ بھی ہولا رکھنا ہے, ہولا رکھنا ہے. ایسا ہر نہیں چیز کو ماڈریشن میں ہم نے کھانا ہے, کیونکہ کیلریز میٹر کرتی ہیں نا. ایسا تو نہیں ہے کہ ایک چیز ہیلدی ہے تو اس میں کیلریز ہی نہیں ہے. کیلریز تو بہرحال ڈیٹس میں بھی ہیں. میں آپ کو بتاؤں نا, میرے ایک جاننے والے تھے, انہیں ڈائٹنگ کا ہوا شادی سے پہلے, تو انہوں نے کہا جی میں نے سیلڈ کھانی ہے. اب سیلڈ وہ کس طرح کھا رہے تھے, اتنی بڑی ٹرے پر وہ کھیرا, کیرٹ اور نہ جانے کیا کیا تھا, وہ اپنا پیٹ ایکچولی اس سے فل کرنا چاہ رہے تھے جو کہ وہ نہیں کر پائے. تو وہ ناکام ایک ڈائٹ ہوں. دیکھیں کیلریز میٹر کرتی ہیں. ایک چیز بتائیں, ہمارے یہاں کیا یہ صرف مت ہے یا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ جو ڈارک چاکلیٹ ہے وہ آپ کی دل کی صحت اور جو ڈپریشن ہے, آپ کے ہیپی ہارمونس کو کہتے ہیں نا کریٹ کرتا ہے, کیا یہ سچ ہے؟ یہ دونوں چیزیں سچ ہیں؟ پھر میں کہوں گی پیور ڈارک چاکلیٹ اپ ٹو 72 ناٹ لیس دین 70%, کیونکہ یس اچھا ہے, کیونکہ جو ڈارک چاکلیٹ ہے اس میں میگنیزیم زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک انگریڈینٹ ہے کوکا, ایک انگریڈینٹ ہے, ٹھیک ہے نا, جو کہ پلانٹ بیس ہے. وہ بلڈ سرکولیشن کو تیز کرتا ہے. تو جو آپ کے کلاگ آرٹریز ہوتی ہیں جس میں بلڈ پھنس رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بلڈ پریشر اور ہارٹ کی بیماری ہوتی ہے, تو اس میں یہ بینیفیشیل ہے. بٹ اگین ناٹ مور دین 30 گرام پر ڈے. اچھا ویسے آئی ڈونٹ بلیو ان ڈارک چاکلیٹس, مطلب کہ اگر آپ نے چاکلیٹ بھی کڑوی کھانی ہے تو پھر اس کا پوائنٹ ہی کیا ہے نا, مطلب صحیح بات ہے. پھر 10 گرام آپ نارمل چاکلیٹ وائٹ شوگر بتا, وہ وائٹ چاکلیٹ بتا دیں, اس کا کھانی چاہیے نہیں کھانی چاہیے؟ ناٹ مور دین ون پیس. دیکھیں اب یہ چیز ایسی ہے کہ ہم وائٹ چاکلیٹ کی بات کریں یا دنیا بھر میں کتنی اور فینسی چاکلیٹس آ گئی جس میں کنافا چاکلیٹ آ گئے, ابھی آپ مڈل ایسٹ کی بات کر رہے تھے. تو ہم یہ ہیومن باڈی ون پیس پہ اسٹینڈ اپ نہیں کرتی ہیں, ہم اس سے ایکسیڈ کر جاتے ہیں. تو ہمیشہ پھر کچھ ٹیکنیکس رکھیں. اگر جب بھی آپ چاکلیٹ کھا رہے ہیں تو آپ بھوکے نہ ہوں, آپ خالی پیٹ نہ ہوں, آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہونا چاہیے, ورنہ یو ول بی اینڈ اپ ایٹنگ مور اینڈ مور. اور جب خالی پیٹ میں ہم کوئی بھی میٹھی چیز ڈالیں گے انکلوڈنگ چاکلیٹ, تو وہ بلڈ شوگر اسپائک کرے گی. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جب وہ طویل ڈرائیو پہ جاتے ہیں یا اب بائی روڈ سفر کرتے ہیں, تو وہ اس طرح کے اسنیکس رکھنے کے ساتھ ساتھ چاکلیٹ بار بھی رکھ لیتے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا شوگر لیول ڈاؤن ہوتا ہے تو ہم کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ کچھ ٹیکنیکس ہیں, یہ ٹریولنگ ٹیکنیکس ہیں جو کہ آپ کو الرٹ بھی کریں گی, آپ کو شوگر رش بھی دے دیں گی, تو آپ تھوڑے سے انرجیٹک ہو جائیں گے. تو وہ ان کی ٹریولنگ میں مدد دیتی ہے. اس کے ساتھ وہ اور غذا تو نہیں لے رہے نا, تو کیلریز بھی کہیں نہ کہیں سے ان کی اپنے لیول میں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر جب آپ ٹریولنگ پہ ہوتے ہیں تو اور فوڈس کھانا, جگہ جگہ اسٹاپ ہونا, لیزی ہو جاتے ہیں اور کھانے سے, تو ایک جو چاکلیٹ ہے وہ ہٹ دیتی ہے آپ کو, ہائی کرتی ہے, لائک کافی. تو یہ جو ڈارک چاکلیٹ کیکس آ گئے ہیں اب مارکیٹ میں, ڈونٹس بھی ڈارک چاکلیٹ آ گئے ہیں, یہ سیم مطلب ہاٹ چاکلیٹ بھی اس کا فلیور ہے؟ کیکس اور ڈونٹس یہ صرف آپ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اور فینٹسائز کرنے کے لیے, کیونکہ وہ ڈارک چاکلیٹ کا بینیفٹ تو وہیں ختم ہو گیا نا جب بہت زیادہ شوگر, میدا, بٹر. کیک کو میں کچھ نہیں کہوں, کیکس کو آپ نے کچھ نہیں کہنا ہے, وہ ایکسیپشن ہے بھائی. ٹھیک ہے, چلے صحیح ہے, آپ کچھ بھی نہ, دونوں مل کے کھائیں گے, صحیح ہے. اور ہاٹ چاکلیٹ کی جہاں تک بات آئی, پھر ہاٹ چاکلیٹ میں اگر ڈارک چاکلیٹ ڈلا ہوا ہے اور ملک ہے, ملک از گڈ, جن لوگوں کو ملک سوٹ کرتا ہے ان کے لیے ملک اچھا ہے. آپ اس کو میٹھا کرنے کے لیے اسٹیویا یا مونگ شوگر ڈال دیں, تو آپ یہاں ہیلدی کر سکتے ہیں اس کو. رائٹ 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 رائٹ. تو اچھا ویسے اگر کسی کو گفٹ کرنی ہو, لاسٹ کوسچن, تو آپ ڈارک چاکلیٹ سوٹیبل چاکلیٹ ہے یا پھر نارمل؟ ڈارک چاکلیٹ ود نٹس آپ کر دیں, تو وہ اگر وہ کھا بھی رہے ہیں کیلریز, تو ایٹ لیسٹ ہیلدی کیلریز کھا رہے ہیں. کس کو گفٹ کرنی ہے آپ نے؟ ویسے ہی بندہ جنرل سوال کر. ہاں ٹھیک ہے, چلیں سمجھ گئی میں. تھینک یو ویری مچ ہینا, اٹ واز نائس ہیونگ یو. بہت شکریہ.
تو اب جو لوگ کھاتے ہیں چاکلیٹس وہ یہ پلیز سمجھ لیں کہ اگر آپ ڈارک چاکلیٹ بھی کنزیوم کریں اور زیادہ اماؤنٹ میں کنزیوم کریں تو اٹس ناٹ گڈ فار یور ہارٹ. 1 سے 2 اسکوائر جو ہوتے ہیں نا بس آپ نے اتنا کھانا ہے, اور کھانے کے بعد کوشش کریں کھائیں تاکہ آپ کا پیٹ جو ہے وہ فل ہو, تو اس کے بعد آپ زیادہ نہ کھا دیں, ایسا نہ ہو یو اینڈ اپ ایٹنگ مور. یس, لیں گے چھوٹی سی بریک, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. تو وزیر خزانہ کی تقریب سے خطاب جاری ہے, اس حوالے سے اپڈیٹس بھی آپ کو دیں گے. یہاں پر ذرا آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد کروا رہی ہے, خاص طور پر موٹر سائیکل سوار جو ہیں اگر انہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا ہے تو چالان تو ہو ہی رہے تھے, آلریڈی بڑا اس پر عمل درآمد ہو رہا تھا, لیکن اب کیا چیز ہو رہی ہے, اب جو ہیلمٹ نہیں پہنا ہوگا نہ صرف اسے چالان ہوگا بلکہ اس کی موٹر سائیکل بھی ضبط ہو سکتی ہے. تو حکام کا کہنا ہے کہ لین کی خلاف ورزی پر بھی سخت کارروائی ہوگی اور کئی ہزار موٹر سائیکلیں بند آلریڈی کر دی گئی ہیں. اچھا جی, اور یہ بائکس گراؤنڈ کر دی گئی ہیں, ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ جو خلاف ورزی پر کئی ہزار موٹر سائیکلیں بند بھی ہو چکی ہیں, جرمانے بھی ہو چکے ہیں. تفصیلات بتا رہے ہیں ہمیں ہمارے نمائندے یار محمد لاہور سے. یار محمد بتائیے گا, بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو نہ صرف چلان کیا جا رہا ہے بلکہ ان کی موٹر سائیکلیں بھی بند کی جا رہی ہیں, وہ ضبط کی جا رہی ہیں بائکس, اور وہ آفٹر چلان جب وہ پے کر دیتے ہیں موٹر سائیکل سوار پھر وہ بائکس چھوڑ دی جاتی ہیں ان کی. دیکھیں سائم, ابھی اس پہ امپلیمنٹیشن شروع نہیں ہوئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس حکام سے جو ہماری ابھی تھوڑی دیر قبل بھی بات ہوئی ہے, ان کا کہنا ہے کہ بالکل ایسا پلان ہے, اگر جو شہری ہیں وہ اپنی فیملیز اور اپنا خیال نہیں رکھیں گے, ہیلمٹ کا استعمال نہیں کریں گے, کیونکہ لاہور میں زیادہ تر جو حادثات ہیں وہ بائک رائڈرز کے ہوتے ہیں اور ہیڈ انجری کے باعث ان کی موقع پہ ڈیتھ بھی کافی زیادہ ریشو دیکھی گئی ہے. جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اور سیف سٹی کی مدد سے ایک سروے کیا گیا ہے جس کے مطابق جو 17 چوک ہیں مال روڈ اور ملحقہ شاہراہوں کے, جیل روڈ, کینال روڈ, مین بولے وارڈ کے, وہاں پہ تقریباً 2,65,000 موٹر سائیکلیں اس ٹائم ڈوریشن کے دوران گزری ہیں, جن میں سے تقریباً 2,58,000 نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا, 7,000 ایسے بائک سوار تھے جنہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنا. تو 91% ریشو ہے جو لاہور میں ہیلمٹ استعمال کر رہے ہیں شہری. لیکن جو اہم شاہراہیں ہیں وہاں پہ اگر ہیلمٹ نہیں پہنیں گے موٹر سائیکل سوار, جس میں مال روڈ, کینال روڈ, مین بولے وارڈ, جیل روڈ, یہ ایسی شاہراہیں ہیں جہاں پہ نو گو ایریا ہے. اگر آپ ہیلمٹ پہن کے نہیں آئیں گے تو ٹریفک پولیس آپ کو سروس لائن میں اتارے گی اور وہاں سے پھر آپ کو اپنا سفر جاری رکھنا پڑے گا اور چلان کیا جائے گا موقع پر. اور ٹریفک پولیس حکام کا کہنا ہے جلد ہی ایسی امپلیمنٹیشن بھی شروع ہوگی کہ ان کی موٹر سائیکلز ماضی میں بھی جیسے بند کی جاتی تھی اب دوبارہ بند کی جائے گی, FIR دی جائے گی, کیونکہ انسانی زندگی جو ہے وہ انتہائی قیمتی ہے. اور لاہور میں جو رجسٹرڈ وہیکلز ہیں ان کی تعداد میں آپ کو بتاؤں تو تقریباً 82 لاکھ ہے, جن میں سے 61 لاکھ موٹر سائیکلز ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ریشو ہے. تو اس لیے موٹر سائیکل سواروں کے لیے یہ سختی سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ یہ ان کو لاسٹ وارننگ ہے, اس کے بعد سختی مزید کر دی جائے گی. تو جو AI کے ذریعے ایک سروے کیا گیا ہے اس کے مطابق صرف 7,000 بائک تھیں 2.25 لاکھ میں سے جنہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنا. تو ایک یہ ٹریفک پولیس کا بڑا اچھا کام ہے اور شہری بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ اب سمجھنے لگ پڑے ہیں کہ ہیلمٹ کا استعمال ہوگا تو ہی روڈز پہ آیا جائے گا. تو کچھ ایسی شاہراہیں کینٹ کے علاقے ہیں اور جیل روڈ اور ایسی اہم شاہراہیں جہاں پہ ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے, وہاں پہ بالکل نو گو ایریا ہے. اگر آپ ہیلمٹ نہیں پہنیں گے تو اپنی موٹر سائیکل ان سڑکوں پہ بالکل نہیں چڑھا سکتے آپ. اور اگر آپ ہیلمٹ کے بغیر ان سڑکوں پہ آتے ہیں تو آپ کو وہاں سے اتار لیا جائے گا اور چلان کیا جائے گا اور قانونی کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی. سٹی اور لاہور کی جانب سے بار بار یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ شہری جو ہے وہ ہیلمٹ کا استعمال کرے تاکہ جو اموات کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے, موٹر سائیکلز کے جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس میں کمی آ سکے. ابھی گزشتہ 1 سے 2 سالوں میں تقریباً 70% حادثات میں موٹر سائیکل کی کمی آئی ہے ہیلمٹ پہننے کی وجہ سے, جو ہیڈ انجریز ہوتی ہیں. اور جو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بہتری کافی زیادہ آئی ہے, اس میں مزید سختی کی جا رہی ہے. اچھا یار محمد, ویسے آپ نے ڈیٹیل مجھے بتا رہے تھے, میں تو لاہور کا ویدر نوٹس کر رہی تھی
تو بڑا ہی کوئی پلیزنٹ سا مجھے وہاں کا ویدر لگ رہا ہے, سڑکیں صاف ستھری نظر آ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. اور آپ نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے قانون جب عمل درآمد کروایا جائے تو پھر حادثات میں بھی کمی واقع ہوتی ہے. یہ سٹیٹس اور نمبر شو کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ محمد. اچھا جی, آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ہونہار طالب علم محمد فراز نے وہ کارنامہ انجام دیا جس نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی ہے. انہوں نے 4 سالہ مسلسل تحقیق کے بعد کیلے کے تنے سے اعلیٰ معیار کا قدرتی فائبر تیار کیا اور جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں منعقد ہونے والی عالمی نمائش میں ہیم ٹیکسٹائل کے دوران ڈسکور نیچرل فائبر انسٹیٹیوٹ کا عالمی ایوارڈ اپنے نام کر لیا. کیا بات ہے, بلوچستان سے جو خاص طور پر ٹیلنٹ آتا ہے نا آگے, بڑی خوشی ہوتی ہے. اس مقابلے میں آپ یہ سمجھیں کہ دنیا سے 100 سے زائد جو تحقیقی ادارے جامعات کمپنیز نے حصہ لیا, مگر اس نوجوان نے اپنی منفرد تحقیق سے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو چلیں ہم بات کر لیتے ہیں قابل فخر پاکستانی طالب علم محمد فراز ہمارے ساتھ موجود ہیں. فراز, سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو. آپ کی جو انیشیٹو ہے اسے بڑا منفرد کہا جا رہا ہے, تو مجھے یہ بتائیے گا کیسے آپ کو یہ خیال آیا, اور جو کیلے کے درخت کا جو تنا ہے یہ فائبر اس سے بن رہا ہے, کیا اس سے کیا جا سکتا ہے, ایکچولی آپ کی تحقیق ہے کیا؟ Thank you so much, Ms. Saim and Mr. Saim and Sadaf for inviting me. بالکل یہ تحقیق ایسی ہی شروع ہوئی. Basically by profession I am a mechanical engineer اور میرے سپروائزر ہیں ڈاکٹر قاسم صدیقی صاحب. when I was doing my bachelor's project تو ہم سوچ رہے تھے کہ کس چیز پہ کام کیا جائے. تو میرے پروفیسر نے ایک بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ فراز دیکھو, جتنے بھی ریسرچ ہوتی ہیں یونیورسٹیز کے اندر وہ صرف کتابوں کی نظر ہو جاتی ہیں اور تھیسس کی نظر ہو جاتی ہیں, وہ کوئی پریکٹیکل سٹیج پر آ نہیں پاتی. تو کیوں نہ ہم ایک ایسا کام کریں جس میں پاکستان کی اکانومی اور خاص طور پہ ہمارے بلوچستان کی اکانومی بوسٹ ہو. سو چونکہ ان کی ایکسپرٹیز نیچرل فائبرز پہ تھی اور میں میکینیکل انجینئر تھا, سو ان دونوں کی کولیبوریشن سے ہم نے سوچا کہ پاکستان کے اندر ایک بنانا اسٹم ایک ایسا انٹیپڈ چیز ہے جس کو کسی نے ویلیو ایڈیشن کی نظر سے دیکھا ہی نہیں, کہ بنانا کا درخت اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھل دینے کے بعد ضائع ہوتا ہے اور وہ پاکستان میں اتنا اگتا ہے اور اتنا ضائع ہوتا ہے. تو ہم نے کہا یہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے کہ اگر ایک ایسی مشین ڈیولپ کی جائے کہ جس کی مدد سے اس کے تنے کے اندر سے ریشے ایکسٹریکٹ کی جائے, فائبر ایکسٹریکٹ کی جائے, تو ہم ایک اچھا کمپوزٹ مٹیریلز بنا سکتے ہیں. تو یہ ایک ریسرچ شروع ہوئی آج سے 3-4 سال پہلے. یہ آئیڈیا شروع ہوا, پھر آہستہ آہستہ ہمیں مسٹر محمد فواد فاروق فرام نیچرل فائبر کمپنی انہوں نے جوائن کیا. تو انہوں نے ہماری اس مشین کو ڈیولپ کرنے میں مدد کی, اور ہم نے وہ مشین ڈپلوائے کی, مشین کو ہم نے بنایا, اس کو پیٹنٹ کرایا, اور الحمدللہ آج وہ مشین کے جو نکلنے والے فائبرز نے ایک ایسا مٹیریل بنایا ہے, اور ہم نے اس کی اتنی اچھی اسٹرکچر الائنمنٹ کی ہے کہ دے آر یوزڈ ان کمپوزٹ مٹیریلز. اور یہ کمپوزٹ مٹیریلز وہ ہوتے ہیں جو بہت لائٹ ویٹ ہوتے ہیں, اسٹرانگ ہوتے ہیں. سو دیٹس وائی کہ پوری یورپین انڈسٹریز اور پوری انٹرنیشنل خاص طور پہ آٹوموٹیو انڈسٹری ان مٹیریلز کو دیکھ رہی ہے جو لائٹ ویٹ بھی ہوں, اسٹرانگ بھی ہوں, اور نیچرلس کے بھی بنے ہوں. تو اسی لیے ہم نے یہ ایوارڈ پوری دنیا میں جیتا, کیونکہ ہم نے ایک ایسا منفرد اسٹرکچر اور ایسا فائبر ایکسٹریکٹ کیا جو کہ نہ صرف اسٹرانگ ہے بلکہ بایو ڈیگریڈیبل بھی ہے اور انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ہے. اچھا, اب آپ اس فائبر کو سنس اب آپ نے اس کے اوپر بہت تحقیق کی ہے, آپ نے اس کو انوینٹ بھی کر لی ہے, اس کو لارج اسکیل پہ کمرشلائز کرنے کے حوالے سے کیا پلانز ہیں آپ کے پاس؟ خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ قدرتی فائبر ہے, یہ صنعتی, تجارتی اور ماحولیاتی طور پر اس کے بہت اہم فوائد ہیں, کیسے کمرشلائز کریں گے اس کو؟ کمرشلائزیشن کے لیے بیسکلی اس پہ بہت ساری انڈسٹریز اس وقت ہمارے ساتھ ہم چاہ رہے ہیں اس کے الائنمنٹ ہوں. ایک انڈسٹری ہمارے پاس نیچرل فائبر کمپنی, جیسے میں نے بتایا, مسٹر محمد فواد فاروق کی ڈائریکٹرشپ میں موجود ہے. اس کے علاوہ بہت سارے انیشیٹوز لوگوں نے دیکھا کہ یار اس قدرتی فائبر سے بہت ساری چیزیں بن سکتی ہیں, پیروڈیشن ہو سکتی ہیں. تو بہت سی انڈسٹریز, چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز لوگوں نے اپنے طرز پہ کام کرنا شروع کر دیا. اسمال کاٹیجز انڈسٹریز اپنے گھروں میں ہی انہوں نے جو ہے نا لگانی شروع کر دی, مشینیں پرچیز ہونی شروع ہو گئی. تو کمرشلائزیشن کے لیے ایز اے پرسپیکٹو فی الحال یہ ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ کام کیا جائے, لیکن تاحال لوگوں نے اس کو جو کہ بنانا, جو فارمنگ کرتے ہیں, جن کے پاس بہت کھیت ہیں,
تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ ہمارے اتنے اسٹمپس آیا ہوتے ہیں, تو انہوں نے اپنے لیولس پر اس مشینوں کو انسٹال کر کے فائبر ایکسٹریکٹ کرنا شروع کیا, جو کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میری ریسرچ ناکام نہیں ہوئی. میرا پیٹنٹ جو میں نے بنایا اور اس کو لائیو کیا اور سب کو بتایا, اس نے لوکل طبقے کے اندر ویلیو ایڈیشن اور امپلائمنٹ جنریشن شروع کر دی, اور وہ مزدور جو کہ شہر میں آ کے نوکری نہیں کر سکتے, اور خاص طور پہ جو ہے نا کھیتوں کے اندر کام کرتے ہیں, ان کے لیے ایک روزگار جنریٹ ہوا. اور اسپیشلی یہ روزگار کنیکٹڈ ہے ہیوی ٹیکسٹائل انڈسٹریز کے ساتھ بھی. تو اس کے کنیکشن کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے, چونکہ میں ریسرچر ہوں اور انڈسٹریز کے پرسپیکٹیو زیادہ نہیں بیان کر سکتا کہ انڈسٹریلائزیشن کیسے ہوگی, لیکن اس میں کچھ سٹیپس ابھی تک باقی ہیں جو اس کو ٹیکسٹائل کے بڑی فردر اس میں ایڈیشن ہوتی جائے گا, اپ گریڈیشن ہوتی جائے گی, تو اس میں بہتری آئے گی. مجھے ایک فراز ایک چیز اور بتائیے گا, آپ نے کہا تھا کہ کلائمیٹ انوائرمنٹ فرینڈلی ہے. پاکستان کا جو کلائمیٹ ہے, یا آپ اگر یورپ کی مثال دیں, وہاں پہ تو اسٹرکچر ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر لکڑی کا, فائبر کا, ان چیزوں کا بڑا استعمال ہوتا ہے. پاکستان میں عموماً ایسے نہیں ہوتا. لیکن اگر میں اپنے ملک کے بارے میں جاننا چاہوں, آپ کا میرا ملک, یہاں پہ اس کا استعمال کیسے ہو سکتا ہے, ہمارے لیے کیسے انوائرمنٹ فرینڈلی ہو سکتا ہے؟ بیسکلی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم پچھلے کافی سالوں سے کلائمیٹ چینج کا بحران دیکھ رہے ہیں. خاص طور پہ جو کہ میں کھیتوں میں رہ کے بھی آیا ہوں, تو مجھے پتہ ہے کہ جب بارشیں ہوتی ہیں اور سیلاب آتا ہے تو کتنا زیادہ کھیت ہمارے خراب ہوتے ہیں, اور کتنا زیادہ ہمارے فروٹس اور ویجیٹیبلس خراب ہوتے ہیں. تو یہ سب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے. تو کلائمیٹ چینج نہ کہ صرف اس کو یورپ کو نقصان دے گا, بلکہ پوری ہی ممالک کو, پوری ہی جو نا دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے. ٹمپریچر بڑھ رہا ہے روزانہ, اور جو ہے نا ہمیں پتہ ہے کہ یہ تمام نقصانات صرف کلائمیٹ چینج اور پلاسٹک پولوشن کی وجہ سے. تو اگر یہ الحمدللہ ہماری زمین بڑی زرخیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, اور اس طرح کے فائبرز ہماری زمین میں موفر مقدار میں موجود ہے, تو اگر ہم ان بجائے پلاسٹک پروڈکٹ کو یوٹیلائز کرنے کے بجائے ہم نیچرل فائبر کی چیزیں جو قدرتی دھاگوں سے بنی ہوتی ہیں ان چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دیں, تو ہم اس کلائمیٹ چینج کو, اس ٹمپریچر چینج کو ہم ان میں شامل ہو سکتے ہیں کہ ہم ان کو بچا سکیں. اور یہ نہ کہ صرف مجھے آپ کو, بلکہ یہ پوری انسانیت کو فائدہ دے گا کلائمیٹ کو بچانا, ہم اگر پلاسٹک کو چھوڑ کر نیچرل چیزیں استعمال کریں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فراز ونس اگین, بہت بہت مبارک ہو. اور آپ کی تحقیق ہم چاہتے ہیں کہ مزید اس پر کام ہو, آگے بڑھے, اور یہ آپ نے جیسے کہا کہ لوگوں کے لیے, انسانیت کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. اچھا جی, اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ذرا فیفا کی بات کر لیتے ہیں. فیفا کی بات تو کریں گے, آپ کو سارا راؤنڈ اپ بھی دیں گے, اپڈیٹس بھی بتائیں گے, لیکن بھائی ایک ایسا کھلاڑی ہے جو کہ آج کل سوشل میڈیا سینسیشن بنا ہوا ہے, ایک ایسے پلیئر ہیں, اور یہ جو پلیئر ہیں یہ خاص طور پر میسی کے گولڈن بوٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور اس وقت دنیا کا ایک نیا سپر سٹار بن کر ابھر رہے ہیں. اور ان کا مقابلہ جناب فیفا ورلڈ کپ کوارٹر فائنل میں انگلینڈ سے ہے, اور یہ وہی انگلینڈ ہے جو اس فٹ بالر کی جائے پیدائش بھی ہے. میں بات کر رہا ہوں ایرلنگ ہالینڈ کی. ان کی عمر تقریباً ابھی 21 جولائی کو ہو جائیں گے 26 سال کے, اور قد ہے ان کا زبردست 6 فٹ 4 انچ. تو یہ وہ دیو قدامت کہتے ہیں, دیو کامت ان کی باڈی فزیک ہے. اور جب یہ واک, ہاں, اور جب یہ واک کرتے ہیں, خاص طور پہ چلتے ہیں, جب یہ کھیل رہے ہوتے ہیں, جب یہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, وہاں بھی مناظر دیکھیں. اسی وجہ سے یہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی وائرل ہے, ان کے اوپر کافی بات بھی ہو رہی ہے. ان کے سامنے دیکھو 5.5 فٹ کا, 6.25 فٹ کا کوئی بندہ آتا ہے تو وہ ٹک نہیں پاتا بیسیکلی. یہ آپ دیکھیں, یہ دیکھیں ان کا مخصوص سٹائل چیک کر رہی ہیں آپ. کیا بات ہے. اور یہ نیو سینسیشن نہ صرف ہم دیکھ رہے ہیں بچوں میں مقبول ہیں, اور ویسے بھی اب دیکھیں نا, جیسے جیسے اب کھلاڑی ریٹائر ہوتے جا رہے ہیں. کل ہم نے آپ کو نیمار کے بارے میں بتایا, میسی اور رونالڈو کا یہ آخری ورلڈ کپ ہوگا, تو پھر اس طرح کے نئے پلیئرز بھی سامنے آتے ہیں. پھر لوگ جو ہے نا کہتے ہیں نا, ان کو بچے پھر اب کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کے سٹائل کو, کافی زیادہ انہیں پسند کیا جا رہا ہے. جین الفاز میں کہوں گا, جین زیز کے تو سٹارز رونالڈو, میسی, نیمار, امباپے, بٹ جین الفاز, ہاں ملینیلز کی آبویسلی, بٹ جین الفاز خاص طور پر ان کے لیے ایک نیا سٹار سامنے آ گیا. آپ یہ دیکھیں. اچھا, اب کیا کر رہے ہیں لوگ کہ سوشل میڈیا پر ان کی واکنگ سٹائل جو ہے وہ کاپی کر, ابھی بچے دیکھیں ان کا ہیئر سٹائل کاپی کر رہے ہیں, کیونکہ ایک منفرد انداز ہے ان کا. اور یہ دیکھیں, یہ اب یہ جو بچہ ہے اس نے باقاعدہ طور پر ایرلنگ ہالینڈ کو اسٹڈی کیا ہے اور اس کو فالو کر رہے ہیں. لیکن دا پوائنٹ از کہ جب یہ فیلڈ میں ہوتے ہیں نا, تو باقی جو کھلاڑی ہیں وہ لٹرلی ان کی ٹانگوں جتنے لگ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اگلا کھلاڑی جو ہے وہ
literally waist पे आ रहा होता है। हमने प्लेयर बेसबॉल में तो देखे हैं, हाँ, बट यहाँ पे फुटबॉल में हमने देखा है, बास्केटबॉल में देखे हैं, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं। लेकिन क्या बात है, न्यू सेंसेशन। बड़े तबसरे हैं इनकी डाइट के ऊपर, इनकी ट्रेनिंग के ऊपर, इनके खाने का भी एक मखसूस स्टाइल है। तो सोशल मीडिया के ऊपर एक दिलचस्प एक सनसनी फैली हुई है एर्लिंग हालैंड को लेके। और फिर वही बात है कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो सितारे जिन्होंने एक वक्त गुजारा उफक के ऊपर, वो जगमगाए, चमकते रहे काफ़ी अरसे तक, जब वो अब फेड अवे हो रहे हैं और रिटायर हो रहे हैं, तो नए सितारे जो हैं वो आ गए हैं चमकने के लिए। फेड अवे तो वो नहीं होंगे, ऑब्वियसली नहीं होंगे, हमेशा वो एज ए लेजेंड प्लेयर के तौर पर याद रखे जाएंगे। जैसे कि पुराने वक्तों में हम याद करें प्लेयर्स के नाम, पेले का नाम हुआ करता था और भी मैराडोना का नाम हुआ करता था। तो ये जो प्लेयर्स हैं ये हमेशा जो है ना एक मिसाल बन जाते हैं। और आप अगर पूछें नए प्लेयर से तो वो अपने आइडियल्स उन्हीं प्लेयर्स को बताते हैं। तो भाई इनके हेयर स्टाइल को भी आई थिंक कॉपी किया जा रहा है, और ये वो अब जाहिर सी बात है कि एक न्यू सेंसेशन के तौर पर सामने आए हैं। अच्छा जी, आपको ज़रा फीफा राउंड अप दे देते हैं और फीफा में क्या चल रहा है। फीफा वर्ल्ड कप में एक और तनाज़ा हमने देखा कि वो खड़ा हो गया। अच्छा, इस तनाज़े में भी एक ट्रम्प नाम का कुछ चीज़ है, वो ट्रम्प कार्ड की बात कर रहा है। कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ ये नाम आता है वहाँ तनाज़ा आ जाता है। मतलब आप ट्रम्प का कोई तुक नहीं बनता था कि फीफा के अंदर इंटरफेयर करे, और वो भी ये हरकत करे। नहीं तो फीफा वालों ने जब उन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिला था तो उन्होंने अपने तौर से उन्हें कोई इनाम दे दिया था। बिल्कुल दिया था, और फिर मुदाखलत करके फीफा में खिलाड़ी को वापस लाया गया और आज मैच भी है। लेकिन फिर वही बात है कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से हलकों में ये डिबेट चल रही है कि ट्रम्प अपना काम कर लें, भाई यही बहुत है हमारे लिए, और वही काम अच्छे से कर लें, बजाय इसके कि वो स्पोर्ट्स में भी इंटरफेरेंस कर रहे हैं, अपनी इन्फ्लुएंस का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं फीफा के अंदर। लोग बड़े वैसे फैंस डिसअपॉइंटेड है फीफा के फैसले से। डोनाल्ड ट्रम्प का अपना काम ये है कि उन्होंने जो वादे किए थे अपने मुल्क से महंगाई ख़त्म करने के और वॉर में किसी वॉर में शामिल ना होने के, वो तो वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। तो भाई अब जरा आपको ये भी बता दें, फीफा वर्ल्ड कप में तीनों मेज़बान ममालिक की टीमें जो हैं वो आउट हो गई हैं, और बेल्जियम ने मेज़बान अमेरिका को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर लास्ट स्टेट में अपनी जगह पक्की कर ली है। फातेह टीम की जानिब से चार्ल्स डिकेटलायर ने 2 जबकि हैंस वेयानक ने और लोकाको ने 1-1 गोल किया है। अमेरिका का वाहिद गोल जो है वो मैक हैमिल्टन ने किया है, और इससे कबल जो है स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने मुमकिन आखिरी वर्ल्ड कप को यादगार नहीं बना सके। और फीफा वर्ल्ड कप में दिलचस्प मुकाबले के बाद स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। अच्छा, एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं, सिंस आपको पता है कि ब्राजील मैच टूर्नामेंट से आउट हो चुका है, तो जो मिनी ब्राजील है हमारा लियारी पाकिस्तान में, वहाँ पर भाई 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया। वहाँ पर लोग जो हैं वो सोग मना रहे हैं इस बात के ऊपर कि ब्राजील जो है वो आउट हो गया टूर्नामेंट से। ये आप मनाजिर देखें जो कि लियारी में एक बड़ा जोश था। हाँ जी, आपको जरा सुनवाते हैं कि लोगों के वहाँ पे अब क्या जज्बात हैं। हटाना चाहिए क्योंकि यार अभी सोग होगा 3 दिन तक। ये देखो नेमार को पता नहीं है ये कौन है, कहिए ना ये रो रहे। चलें जी, यहाँ पे तो सोग चल रहा है और हमें दीजिए इजाजत, ना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।